अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कहानीन में आप सबको खुश आमदीद। लिसनर्स, आज मैं नॉवेल तीसरी और सेकंड लास्ट एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। चलिए चलते हैं नॉवेल की तीसरी किस्त की जानिब। मगर वो अपनी बेटी के बचपन को इन तलखियों के सुपुर्द नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो सगे सौतेले की कड़वाहटों भरे चक्कर में पड़ के न सिर्फ अपनी शख्सियत खो दे, इसीलिए उन्होंने खुद को संभालते हुए इस लफ्ज के मुस्बत मुतबादिल नहीं बल्कि मुस्बत मायने तलाश करने की कोशिश की थी। यहाँ आओ मेरी जान। उसका हाथ थामे वो उसे किचन में ही एक जानिब रखी कुर्सियों में से एक पर लेके बैठ गई थी। एक बात याद रखना बेटा, स्टेप सिस्टर या स्टेप डॉटर होना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात होती है कि आप सिंड्रेला की बहनों की तरह एक गंदी स्टेप सिस्टर हों, एक बुरी इंसान हों, किसी को आपकी वजह से दुख पहुंचे या तकलीफ हो। ये गलत बात होती है मेरी जान। मगर अम्मी, ये स्टेप होता क्या है? उनकी गोद में बैठे उसने मुंह उठाकर उसका चेहरा देखा। कुछ नहीं होता बेटा, बस जब आपकी अम्मी या अब्बू में से कोई एक आपके पास नहीं रहता और उनकी जगह अल्लाह ताला आपको एक नई अम्मी या नए अब्बू दे देते हैं, तो फिर उनके साथ जो आपका रिश्ता होता है वो स्टेप होता है। आपने बस हमेशा एक अच्छी बहन और डैडी की प्यारी बेटी बनकर रहना है। आपने जाशी और छोटी का हमेशा ख्याल रखना है। रखोगी ना? उसकी तरफ देखते हुए उन्होंने नरम लहजे में सवाल किया। जी। उसकी मासूम आंखों की चमक फिर से लौट आई थी। शाबाश, मुझे पता था मेरी बेटी मेरी बात जरूर मानेगी। उसे खुद में समोते हुए उन्होंने बेख्तियार उसका सर चूमा था। उनका ये मान और एतबार गलत साबित न हुआ था। उनकी तीनों बेटियों में बेमिसाल प्यार था। वक्त चंद साल आगे सरका था। जेब और सगीर साहब की मोहब्बत और मेहनत रंग लाई थी, मगर सिर्फ बच्चियों की हद तक। सनी जूं बड़ा होता गया था, उसकी जात में आने वाली खुदमुख्तारी उसे जेब से मजीद दूर करती चली गई थी। उन दोनों माँ बेटी के लिए सनी की सर्दमहरी और नागवारी में इजाफा ही हुआ था। वह अहमद हसन और जेब अहमद की बेटी महर अहमद को कोई रियायत देने को तैयार न था। सनी ने इंटर का इम्तिहान शानदार नंबरों से पास किया था। उसकी कामयाबी की खुशी में सगीर साहब और सेब ने अपने पूरे खानदान और सनी के दोस्तों की फैमिलीज को खाने पर इनवाइट किया था। दावत चूंकि आज रात की थी, इसलिए काजी विला में सुबह से ही खासी हलचल थी। नीचे के पोर्शन की अपनी निगरानी में सफाई करवाने के बाद महर सकीना के साथ ऊपर चली आई थी। सकीना को अपने कमरे की सफाई का कहकर वो सनी के कमरे की तरफ बढ़ी थी। दस्तक देकर वो चंद सानिया रुकी थी, मगर जब अंदर से कोई जवाब नहीं आया था तो उसने डरते डरते दरवाजा खोल के अंदर झांका और कमरा खाली देख के उसने इत्मीनान का सांस लिया था। सकीना आंटी, आप पहले इधर आ जाएं, भाई का कमरा खाली है। पलटकर मुलाजमा को पुकारते हुए वो दरवाजा खोल के अंदर चली आई थी। इधर उधर बिखरी चीजों को अपनी समझ के मुताबिक उनकी जगह पे रखते हुए वो मुलाजमा से सफाई करवा रही थी। जब स्टडी टेबल पे रखे कुछ नोटों और सनी की घड़ी पे उसकी नजर पड़ी थी। उसने जेब को मुलाजमों की मौजूदगी में हमेशा कीमती चीजों और नकदी को बाहिफाजत रखते देखा था। अब जो सनी के पैसे और घड़ी उसे यूं लापरवाही से रखे नजर आए तो उसने मैकेनिकी अंदाज में उन्हें उठा लिया और उसकी अलमारी की जानिब चली आई। अलमारी खोलकर वो हाथ में पकड़ी दोनों चीजें अंदर रख रही थी जब कमरे का दरवाजा अचानक खुला था और सनी अपने ध्यान में अंदर दाखिल हुआ था। लेकिन जो ही उसकी नजर अलमारी खोले खड़ी महर पर पड़ी थी, वो ठिठक कर अपनी जगह पर रुक गया था। तभी महर ने भी पलटकर पीछे देखा था और सनी को कमरे में पाके वो बुरी तरह घबरा गई थी। उसने तेजी से मुड़ के अलमारी बंद की थी, लेकिन तब तक गुस्से से खौलता सनी उसके सर पे आ पहुंचा था। क्या कर रही थी तुम? हाँ? उसकी घूरती निगाहों ने बेख्तियार महर को खाइफ कर दिया था। मुलाजमा भी हाथ रोके उन दोनों की जानिब मुतवज्जा हो गई थी। मैं आपके कमरे की सफाई करवा रही थी भाई। वो टेबल पे आपकी सफाई करवा रही थी या सफाया कर रही थी? उसकी बात काटते हुए सनी ने मुश्तइल लहजे में कहते हुए मजीद आंखें निकाली तो महर इस इल्जाम पर पलकें झपकना तक भूल गई। सनी भाई, मारे दुख और बेयकीनी के उसकी आंखें भीगने लगी थीं। मेरे साथ ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं। उसके आंसुओं को गुस्सीली नजरों से देखते हुए वो बेख्तियार आगे बढ़ा तो महर 2 कदम पीछे हट गई। सनी के तेवर देख के सकीना सरत से दोनों बच्चों की तरफ चली आई। सनी साहब,
مہر بیٹا نے کچھ نہیں کیا، وہ تو صرف بکھری چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ کس کی اجازت سے؟ وہ یکلخت دھاڑا تو سکینہ بھی گھبرا کے چپ ہو گئی۔ میں نے 1000 بار اسے منع کیا ہے کہ میرے کمرے میں نہ آیا کرے، لیکن یہ… وہ دانت پیستے ہوئے پل بھر کو رک کر مہر کو گھورنے لگا۔ اپنی ماں کی طرح ڈھیٹ ہے۔ سنی بھائی، اس کے طرز تخاطب نے روتی ہوئی مہر کو جھلسا دیا تھا۔ آواز نیچی کرو، تمہارے باپ کا نہیں، یہ میرا گھر ہے۔ اور مہر کے چھوٹے سے دل کی حد جواب دے گئی تھی۔ ملازمہ کے سامنے اس درجے ذلت اسے پھوٹ پھوٹ کے رونے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ تیزی سے پلٹ کر دروازے کی جانب بڑھی تھی، لیکن دہلیز پہ زیب کو استادہ دیکھ کر اس کے آنسوؤں میں شدت در آئی تھی۔ بے اختیار وہ بھاگ کر ماں سے آ لپٹی تھی۔ اپنے سینے سے لگائے زیب نے فہمائشی نظروں سے سنی کو دیکھا تھا، جو اچانک انہیں اپنے سامنے پا کے خفیف سا ہو گیا تھا۔ سکینہ، تم جاؤ یہاں سے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آج سنی کے الفاظ پہ آگے بڑھ کے اس کے منہ پہ لگائیں، لیکن انہوں نے کمال حوصلے سے خود پہ قابو پاتے ہوئے پہلے ملازمہ کو وہاں سے باہر کیا تھا۔ آج تم نے بدتمیزی کی حد پار کر لی ہے سنی۔ اسے دیکھتے ہوئے وہ سپاٹ لہجے میں بولی تو چند لمحوں کی شرمندگی کے بعد وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، میں نے صرف وہی کہا ہے جو سچ ہے۔ ٹھٹائی اور بے خوفی سے ان کی جانب دیکھتا وہ زیب کو صحیح معنوں میں آگ لگا گیا تھا۔ اپنے بےہودہ سچ اپنے پاس رکھو، سمجھے؟ اور دوبارہ اگر گھر میں اس قسم کی بکواس کی تو میں تمہارے ڈیڈ کو بتانے میں ایک لمحہ نہیں لگاؤں گی۔ انگلی اٹھائے انہوں نے سختی سے اسے متنبہ کیا۔ جائیں، بتائیں، میں کوئی ان سے ڈرتا ہوں کیا؟ وہ دو بدو بولا۔ سنی! مہر کو ایک جھٹکے سے ہٹاتی وہ آگے بڑھی تو سنی بے اختیار چپ ہو گیا۔ اپنے ڈیڈی کے بارے میں اگر تم نے اس بدتمیزی سے دوبارہ بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسے گھورتے ہوئے وہ انتہائی سختی سے بولی۔ وہ تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے، اور تم واقعی اس لائق نہیں ہو کہ کوئی تم سے بات بھی کرے سنی۔ نہ کرے، بالکل بھی نہ کرے، مجھے ویسے بھی کسی کی ضرورت نہیں۔ مارے غصے کے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس کی زبان درازی زیب کو خاموش ہونے پر مجبور کر گئی تھی۔ مزید کچھ کہے بنا جانے کے لیے پلٹی تھی کہ سنی کی آواز نے ان کے قدموں کی رفتار دھیمی کر دی تھی۔ ایک بات اور، آج کے بعد مجھے کوئی سنی نہیں کہے گا۔ میں صرف اپنی ماما کا سنی تھا۔ آپ سب کے لیے میں حنان ہوں، صرف حنان۔ اور زیب لب کھینچے مہر کو ساتھ لگائے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ باسکٹ بال کا میچ اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا تھا۔ اسکور بورڈ پہ دونوں ٹیموں کا اسکور برابر چل رہا تھا۔ ایسے میں دونوں کو ایک ایک پوائنٹ کی اشد ضرورت تھی۔ ارد گرد بیٹھے مہمان اور میزبان، کالجوں کے سپورٹر، اسٹوڈنٹس کا جوش و ولولہ ان آخری لمحات میں اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا۔ ایسے میں جب اس کے ساتھی نے اسے بال پاس کیا اور وہ مخالف ٹیم کے کھلاڑیوں کو ڈاج کرتا ان کے درمیان میں سے مہارت سے بال نکال کر باسکٹ کی جانب بڑھا تو سارا کورٹ تالیوں اور شور سے گونجنے لگا۔ گو سیم گو! سائیڈ لائن پہ کھڑی اس کے کالج کی لیڈرز نے ناچتے ہوئے اس کے نام کا نعرہ بلند کیا تو ان کے سارے سپورٹرز شامل آواز ہو گئے۔ ان نعروں نے اس کے لہو کو مزید گرما دیا۔ وہ اور جوش سے آگے بڑھنے لگا۔ اس کے اور باسکٹ کے درمیان دو کھلاڑی مزید رہ گئے تھے۔ یکایک اس نے بال کو ایک زوردار ٹپا دے کر خود کو ہوا میں اچھالا تھا۔ بال اس کے ہاتھ سے نکل کر کھلاڑیوں کے اوپر سے گزرتی باسکٹ کے بیچ میں سے گزر گئی تھی۔ تب ہی میچ کا اختتامی بزر زور و شور سے بجنے لگا تھا۔ اس کے ساتھی کھلاڑی دیوانہ وار اس کی جانب بھاگے تھے اور کچھ یہی حال شائقین کا بھی ہوا تھا۔ لڑکوں نے اسے کندھوں پہ اٹھا لیا تھا۔ ارد گرد تالیاں بجائی جا رہی تھیں، نعرے لگ رہے تھے۔ ایسے رنگا رنگ اور پرجوش ماحول میں اس کے ماں باپ کی خوشی دیدنی تھی۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو مائی سن، دیکھو اپنے فیلوز کے درمیان کیسے ہیرو بنا ہوا ہے۔ کورٹ پر سے نظریں ہٹاتے ہوئے اس کے باپ نے ہنستے ہوئے ساتھ کھڑی بیوی کی طرف دیکھا تھا، جو خود بھی دور کھڑے بیٹے کو نہار رہی تھیں۔ وہ ہے ہی ہیرو، خدا میرے بچے کو نظر بد سے بچائے۔ ہم بھی چلے نیچے؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے شوہر کی طرف دیکھا۔ ہاں ہاں چلو، وہ کہتے ہوئے آگے بڑھے تھے، لیکن ابھی چند قدم ہی چلے تھے جب وہ انہیں اسٹوڈنٹس کے جمگھٹے سے نکل کر سائیڈ لائن کی طرف آتا دکھائی دیا تھا۔ وہ خود ہی آ رہا ہے ہمارے پاس۔ مسکراتے ہوئے اس کے باپ کی نظریں اس پر جم گئی تھیں، جو بے چینی سے قدم اٹھاتا آگے آ رہا تھا۔ اس کی ماں کے لبوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔
وہ بغور اپنے لاڈلے کو تک ہی رہی تھی جو چلتا ہوا لوگوں کے درمیان کھڑی منی اسکرٹ اور انتہائی مختصر بلاؤز میں ملبوس سنہری بالوں والی ایک خوبصورت لڑکی کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی ماں کی مسکراہٹ پھیکی پڑنے لگی تھی اور پلکیں جنبش کرنا بھول گئی تھیں۔ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے ان کے بیٹے نے اس لڑکی کو اپنی باہوں میں لے لیا تھا اور پھر اس کے چہرے پہ چھپ گیا تھا۔ گھر میں ہونے والی تقریب کے پیش نظر زیب نے صغیر صاحب کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ ہاں، لیکن بری طرح روتی اور اکھڑی ہوئی مہر کو انہوں نے بمشکل تمام چپ کروا کے رات کی تقریب کے لیے منایا تھا، جو کسی طور حنان کے فنکشن میں شرکت کے لیے تیار نہ تھی۔ ماں کی زور زبردستی اور جاشی کی منتوں پہ اس نے فقط کپڑے تبدیل کر کے بال بنائے تھے۔ سنی کا اپنے ساتھ ناروا سلوک تو وہ اپنے بچپن سے جھیلتی آئی تھی، لیکن آج جو تحقیر کا احساس اس کے انداز اور الفاظ نے مہر کے اندر جگایا تھا، اس نے مہر کو بہت گہری چوٹ پہنچائی تھی۔ ارے میری بیٹی ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ دروازے پہ دستک کے بعد صغیر صاحب کمرے میں داخل ہوئے تھے اور مہر کو ڈھیلے ڈھالے انداز میں آئینے کے آگے بیٹھا دیکھ کے اپنی جگہ پہ رک گئے تھے۔ انہیں روبرو پا کر مہر سرد سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تیار ہوں ڈیڈی۔ ان کی طرف دیکھتی وہ بمشکل تمام مسکرائی تو صغیر صاحب کی نظر اس کے سادہ سے حلیے سے ہوتی اس کے ستے ہوئے چہرے پہ آ ٹھہری۔ آپ روئی ہو مہر؟ بغور اسے دیکھتے وہ آگے آئے۔ نہیں ڈیڈی، مجھے صبح سے فلو کی شکایت ہو رہی ہے۔ اس نے نوکے زبان پہ مچلتے سچ کو زبردستی پیچھے دھکیلتے ہوئے ماں کا سمجھایا ہوا سبق دہرایا۔ اوہو، دوا لی ہے آپ نے؟ انہوں نے پریشانی سے اس کی پیشانی چھوئی۔ اس وقت تو بخار نہیں ہے؟ جی لی تھی ٹیبلٹ، اسی لیے طبیعت ٹھیک ہے اب، وہ قصدن مسکرائی۔ چلو پھر نیچے چلتے ہیں، سارے مہمان آ چکے ہیں۔ انہوں نے اس کے شانے کے گرد بازو پھیلایا تو جاشی نے جھٹ سے ان کا دوسرا بازو تھام لیا۔ وہ مسکراتے ہوئے دونوں بیٹیوں کے ہمراہ باہر لان میں آئے تو بے اختیار ہی کتنی نگاہوں کا مرکز بن گئے۔ یہ تیرے ڈیڈی کے ساتھ کون ہے یار؟ حنان کے دوست علی نے کولڈ ڈرنک کا گھونٹ لیتے ہوئے دلچسپی سے سامنے دیکھتے ہوئے سوال کیا تو زید سے بات کرتے حنان نے پلٹ کر پیچھے دیکھا اور صغیر صاحب کے پہلو میں کھڑی مہر کو دیکھ کے اس کا منہ بن گیا۔ کوئی نہیں ہے یار، بیزاری سے کہتے ہوئے اس نے رخ پھیرا۔ اتنی حسین لڑکی اور تو منہ بنا رہا ہے؟ علی نے تعجب سے اسے دیکھا تو سارا گروپ مارے تجسس کے مہر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ واقعی یار، شی از ویری بیوٹیفل۔ ارحم نے علی کی تائید کی۔ کوئی بیوٹیفل نہیں، میری اسٹیپ مدر کی پہلی بیٹی ہے یہ، اینڈ آئی جسٹ ہیٹ ہر۔ اوہ، تو یہ وجہ ہے تیری ناپسندیدگی کی؟ علی کی مسکراتی نگاہیں حنان پہ آ ٹھہری۔ ایک بات بتا، تو کب بڑا ہوگا؟ اس نے مذاق اڑاتے لہجے میں سوال کیا تو حنان کی نظروں میں ناگواری اتر آئی۔ فضول بکواس نہ کر، اس نے غصے سے علی کو دیکھا۔ بکواس نہیں کر رہا، صحیح کہہ رہا ہوں۔ تو ایک خوبصورت لڑکی کو صرف اس لیے خوبصورت نہیں مان رہا کہ وہ تیری اسٹیپ مدر کی بیٹی ہے۔ بچپنا نہیں تو اور کیا ہے یار، علی نے وضاحت کی۔ قسم سے اگر میری اتنی حسین دشمن ہوتی اور وہ میرے گھر میں رہتی تو میں کبھی بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ ارحم کی بات پہ نہ چاہتے ہوئے بھی حنان کی نگاہ مہمانوں کے درمیان گھومتی مہر پہ جا ٹھہری، جو باٹل گرین فراک اور چوڑی دار پجامے میں ضرورت سے زیادہ ہی گلابی لگ رہی تھی۔ اور نہیں تو کیا، دشمنی کی دشمنی اور مزے کے مزے ہو جاتے۔ زید نے ہنستے ہوئے لقمہ دیا تو مہر کو تکتا حنان بری طرح چونک گیا۔ کبھی کبھی تو بھی عقل مندی کی بات کر جاتا ہے زید ریاض، حنان نے مسکراتے ہوئے کہا تو زید نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ مطلب اچھا آئیڈیا ہے یہ دشمنی نکالنے کا، خاصا رنگین اور دلچسپ۔ اس نے دور کھڑی مہر کے وجود کو سرتاپا ایک نئی نظر سے دیکھا۔ ڈونٹ ٹیل می کہ تو سیریس ہے؟ علی کرسی پہ آگے کو ہوا۔ کیوں نہیں، اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اس نے مہر سے نگاہیں ہٹاتے ہوئے علی کو دیکھا۔ حرج ہے، تیرے ڈیڈی کو پتا چلا نا تو ساری دشمنی ناک کے راستے نکال دیں گے تیری۔ علی کے استحصائیہ انداز پہ حنان کے چہرے پہ سنجیدگی پھیل گئی۔ مجھے اتنی سی بھی پرواہ نہیں، یہ ماں بیٹی مجھ سے ڈریں، مجھ سے خوف کھائیں، میرے لیے اس سے بڑھ کر سکون کا احساس اور کوئی نہیں۔ اس کے لہجے کی بے خوفی اور آنکھوں کے تنفر نے وہاں بیٹھے تینوں لڑکوں پہ سکوت سا طاری کر دیا۔ وہ اپنے اندر اپنی سوتیلی ماں اور اس کی بیٹی کے لیے کس درجے کی نفرت لیے ہوئے تھا، اس حقیقت کا ادراک انہیں اسی پل ہوا تھا۔ اسے گھر آئے 10 سے 15 منٹ ہوئے تھے اور ان 15 منٹوں میں اسے اپنی غلطی کے فاش ہونے کا احساس کوئی 20 بار ہو چکا تھا۔
मैच के बाद दोस्तों के साथ की गई 3-4 घंटे की सेलिब्रेशन का सारा मजा धुआं बनकर उड़ गया था और उस वक्त वो आंसू बहाती माँ और गरजते बरसते बाप के दरमियान खड़ा उन्हें अपनी सफाई पेश करने की कोशिश कर रहा था। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें बाबा, वो मेरी अच्छी फ्रेंड है, मैंने उसे सिर्फ गले लगाया था, लेकिन उसने आगे से मुझे। बाप के घूरने पर वो बेख्तियार झिझक के खामोश हो गया। मैंने तुमसे कहा था हनी, मेरे एतबार को ठेस मत पहुंचाना, मगर तुमने। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया बाबा, ये यहाँ का ट्रेंड है। उसने बेसारी से उनकी बात काटी। तुम ये क्यों भूल गए हनी कि तुम्हारी जात किसी से मंसूब है? यू आर मैरिड मैन। एक्सक्यूज मी, मैं मैरिड नहीं बल्कि चाइल्ड मैरिज केस हूँ। शादी के नाम पे जो मजाक आप लोगों ने मेरे साथ किया है वो मुझे किसी तौर कबूल नहीं। अंदर ही अंदर खौलते हुए उसके जी में आया था कि वो ये हकीकत अपने दकियानुसी माँ बाप के मुंह पे दे मारे, मगर फिल वक्त वो इतनी जुर्रत दिखाने का हौसला नहीं रखता था। ओके, आई एम सॉरी, आइंदा ख्याल रखूंगा। इस लेक्चरबाजी से जान छुड़ाने का उसे इस वक्त यही तरीका सूझा था, लेकिन उसे अंदाजा न था कि उसके चेहरे पे छाई बेजारी को उसकी माँ ने बहुत शिद्दत से महसूस किया था। कुछ गलत हो जाने का हौलनाक एहसास उनके अंदर पकड़ धकड़ मचाने लगा था। एक बात याद रखना हनी, तुम एक मुस्लिम हो, तुम्हारे मजहब ने तुम्हारे लिए कुछ हदें रखी हैं जिन्हें तुम किसी भी हाल में पार नहीं कर सकते। उसके बाप ने तंबीही अंदाज में उंगली उठाई। आई नो। वो मुंह बनाता सोफे पे गिर सा गया। उसके बाप ने गहरी सांस ली और कुछ सोचते हुए उसके पास आ बैठे। बुराई में बहुत कशिश होती है बेटा, उससे दूर रहना बहुत बड़े दिलगुर्दे का काम है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा सिर्फ ऑन द फील्ड ही हीरो नहीं बल्कि ऑफ द फील्ड भी हीरो है। वो गलत और सही में तमीज करने की ताकत रखता है। रसान से कहते हुए उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई तो एक लम्हे को वो सारी बुराइयां उसके जहन में घूम गईं जो वो ऑफ द फील्ड अपने माँ बाप से छुप छुप कर करता रहा था और कर रहा था, जिनकी उसे लत लग चुकी थी और जिनके बारे में उसे इस पल सोचकर शर्मिंदगी महसूस हुई थी। आइंदा कोई भी गलत काम करने से पहले इतना जरूर सोच लेना कि तुम सैम नहीं बल्कि समरोज इब्राहिम हो। इब्राहिम मलिक और अंजुम इब्राहिम की रियासतों और दुआओं का इकलौता समर, हमारी उम्मीदों का वाहिद मरकज, और मुझे यकीन है कि तुम हमारी उम्मीदों को नहीं तोड़ोगे। उसकी आंखों में देखते हुए उन्होंने मान से उसके शाने पर हाथ रखा तो समरोज का दिल तेजी से डूब कर उभरा। मैं पूरी कोशिश करूंगा बाबा, उसने शर्मिंदा होते हुए जुमला मुकम्मल किया। इब्राहिम मलिक के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। इतनी डरी सहमी कोशिश से काम नहीं चलेगा यंग मैन, तुम्हें मजबूत होना पड़ेगा। कदम कदम पे बिखरी बुराई को देखकर अपने अंदर सर उठाती ख्वाहिशात को कुचलना कतई आसान काम नहीं, लेकिन जो लोग ये पुलिस रात बिना डगमगाए पार कर जाते हैं ना बेटा, वो ही हकीकी सुरमा और असल हीरोज होते हैं। जिंदगी अपने असल रमूज ऐसे ही काबिल फख्र लोगों पर खोलती है। वो किसी ने क्या खूब कहा है ना, टूटता है जब जामे आरज़ू तब दरिया का ही खुलता है। क्या मतलब? बगौर उनकी नाकाबिल फहम बातों को समझने की कोशिश करते सैम के मुंह से बेइख्तियार निकला था। जिस दिन अपनी आरज़ुओं अपनी ख्वाहिशात के प्याले को तोड़ दोगे उस दिन जिंदगी तुम पर हकीकत के दरवाजे खोल देगी। और वो नासमझी के आलम में उनका चेहरा तके गया था। प्लीज बाबा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो बेचारगी से बोला। उसके चेहरे के तासुरात ने इब्राहिम साहब को मुस्कुराने पे मजबूर कर दिया। आ जाएगा। उन्होंने उसका शाना थपथपाया। बस तुम दुआ करो कि तुम इस माशरे में फैली गंदगी से खुद को बचाने की सिर्फ कोशिश नहीं बल्कि भरपूर कोशिश करोगे। ओके, मैं वादा करता हूँ। उनकी बातों के जेरे असर उसने मैकेनिकी अंदाज में अपना अहद अपने बाप के फैले हुए हाथ पे रख दिया था। ये जाने बगैर के वादे बर्फ के गोलों की तरह होते हैं, जिन्हें बनाना बहुत आसान लेकिन संभालना बहुत मुश्किल होता है। हन्नान जिम से वापस आया तो घर में मुकम्मल खामोशी थी। वो ऊपर के पोर्शन का एक चक्कर लगा के लाउंज में आ खड़ा हुआ था। किचन से खटर पटर की आवाज पे उसका ध्यान मुलाजमा की तरफ गया था। सकीना, उसने वहीं से आवाज दी थी, लेकिन सकीना को किचन के बजाय स्टडी से बरामद होता देख के वो चौंक गया था। तुम यहाँ हो तो किचन में कौन है? महर बेटा है सनी साहब। और महर की मौजूदगी का सुन के उसके दिल में एक चिंगारी सी रोशन हो गई थी।
باقی سب کہاں ہیں؟ اس نے ایک نظر کچن کی طرف دیکھا۔ جاشی بیوی تو ٹیوشن گئی ہیں اور بیگم صاحبہ صاحب جی کے ساتھ نویرہ بیٹا کو لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں۔ اس کی بات پہ حنان کو یاد آیا کہ نویرہ کو صبح سے بخار تھا۔ سب کی غیر موجودگی کے احساس نے یکلخت حنان کے اندر ایک کمینہ سا اطمینان پھیلا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ اس کی اجازت پا کے سکینہ داخلی دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ جو ہی اس کے پیچھے دروازہ بند ہوا تھا، حنان کے لبوں پہ ایک کاٹدار مسکراہٹ اپنی چھپ دکھا کے غائب ہو گئی تھی۔ وہ مضبوط قدموں سے چلتا کچن کے دروازے میں آ کھڑا ہوا تھا۔ مہر کی پشت دروازے کی طرف تھی اور وہ کوکنگ رینج کے آگے کھڑی کچھ بناتے ہوئے دھیمی آواز میں گنگنا رہی تھی۔ حنان نے ایک گہری نظر اس کی پشت پہ جھولتی نرم چمکیلی چوٹی پر ڈالی تھی۔ ذرا اونچی آواز میں گاؤ، میں بھی تو سنوں کیسی آواز ہے تمہاری۔ اور اپنے دھیان میں کھڑی مہر حنان کی اچانک مداخلت پہ بری طرح ڈر کر اچھلی تھی۔ تھک تھک کرتے دل پہ ہاتھ رکھے وہ سرت سے پلٹی تھی اور دروازے میں حنان کو استحصائیہ مسکراہٹ لبوں پہ سجائے کھڑا دیکھ کے اس کے چہرے پہ ناگواری پھیلی تھی۔ وہ پارٹی والے دن سے اس سے کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے تھی۔ ابھی سے ڈر گئیں؟ اس کے رنگ بدلتے چہرے کو بغور تکتے ہوئے وہ طنزیہ لہجے میں بولا تو مہر بنا کوئی جواب دیے رخ موڑ گئی۔ اس کی یہ بے نیازی حنان کو سلگا گئی۔ ایک جگ شیک بناؤ میرے لیے، وہ حکمیہ انداز میں کہتا کچن میں رکھی چھوٹی میز اور کرسیوں کی جانب بڑھا۔ میں چپس بنا رہی ہوں، آپ سکینہ سے کہہ دیں۔ اس کے انداز نے مہر کو کھولا ہی تو دیا تھا۔ وہ اپنا غصہ دبائے بے تاثر لہجے میں بولی تو حنان کے بڑھتے قدم رک گئے۔ اس نے تیز نظروں سے مہر کو دیکھا۔ میرے لیے تم ہی سکینہ ہو، اور مہر کا پورا وجود اہانت کے احساس سے جل اٹھا تھا۔ اس نے پلٹ کر غصیلی نظروں سے حنان کی جانب دیکھا۔ میں چپس بنا رہی ہوں، وہ مضبوط لہجے میں کہتی پلٹ کر فرائنگ پین میں چمچ چلانے لگی تو حنان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ اسے یوں اپنے قریب آتا دیکھ کے مہر بے اختیار ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اسی وقت حنان نے ہاتھ بڑھا کر چولہا بند کر دیا۔ اب بناؤ چپس۔ اس نے چپس کو چبا کر ادا کرتے ہوئے مہر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو در آئے۔ سنی بھائی آپ کیوں؟ شیک بناؤ۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ مہر پورے وجود سے کانپ گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ آنسو بہاتی کاؤنٹر پر رکھی فروٹ باسکٹ کی طرف بڑھ گئی تھی اور حنان اسے فاتحانہ نگاہوں سے دیکھتا ٹیبل کے گرد رکھی کرسیوں میں سے ایک پر جا کے بیٹھ گیا تھا۔ اس کی نظریں مسلسل کھٹ کھٹ کے روتی ہوئی مہر پہ جمی تھی۔ 10 منٹ بعد اس نے شیک کا جگ اور گلاس لا کے حنان کے سامنے رکھ دیا تھا۔ یہاں بیٹھ کر مجھے ڈال کر دو، اور مہر کی آنکھوں میں بے بسی پھیل گئی تھی۔ جگ اٹھا کے اس نے گلاس بھرا تھا اور حنان کے کرسی کی طرف اشارہ کرنے پہ وہ اس کے مقابل بیٹھ گئی تھی۔ اپنی آنسوؤں سے لبریز آنکھیں اس سے چھپانے کو مہر نے بے اختیار جھکا لی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کے روئے ہوئے چہرے پہ گہری نرم پلکوں کی چھالر اور کپ کپاتے لبوں کی سرخی نے ایک پل کو حنان کو سچ میں مبہوت کر دیا تھا۔ وہ گمسم سا اسے کتنے ہی لمحے دیکھے گیا تھا اور پھر ہاتھ بڑھا کے اس نے گلاس اٹھا لیا تھا۔ گلاس ختم کر کے اس نے ٹیبل پہ رکھا تو مہر نے میکینکی انداز میں جگ اٹھا لیا تھا۔ حنان کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹ کے اس کے لمبی لمبی انگلیوں سے سجے نرم و نازک ہاتھوں پہ آ ٹھہری تھی۔ ہاتھوں میں خاصا ذائقہ ہے تمہارے، اس نے زمانی لہجے میں کہتے ہوئے مہر کی طرف دیکھا تو وہ نہ سمجھی کے عالم میں اپنی روئی ہوئی آنکھیں حنان کے چہرے پہ جما گئی اور حنان کا دل بے اختیار ڈول گیا۔ اچھا شیک بنایا ہے، اس کے چہرے پہ نظریں گاڑے حنان نے بظاہر عام سے لہجے میں کہا تو مہر کو تھوڑا حوصلہ ہوا۔ میرے چپس؟ ہاں جاؤ۔ دوسری کرسی کی پشت پہ بازو پھیلائے اس نے شاہانہ انداز میں اجازت دی تو وہ سرت سے اٹھ کر کوکنگ رینج کی جانب بڑھی۔ چپس ٹھیک ٹھاک چل چکے تھے۔ اسے ساکت کھڑا دیکھ کے حنان سمجھ گیا کہ چپس کا کام تمام ہو چکا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ یہ تو جل گئے سارے۔ اس کی بات پہ مہر کی آنکھیں نئے سرے سے بھر آئی تھی۔ اس نے حنان کی طرف پلٹنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آئندہ اگر مجھے انکار کی غلطی کی نا مہر احمد تو تمہارے ہر کام کا یہی حشر کروں گا۔ اس کی پشت سے حنان کی سرد آواز ابھری تھی اور پھر وہ پلٹ کر کچن سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کے منظر سے غائب ہوتے ہی مہر دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھی۔ 7 سال، پورے 7 سال بعد انجم کو پاکستان جانے کی نوید سننے کو ملی تھی اور وہ مارے بے یقینی کے پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ کچھ یہی کیفیت ان کے برابر بیٹھے ہنی کی بھی تھی۔
मगर मारे शौक के। वो खाने से हाथ रोके बाप को दम साधे तक रहा था, जिन्होंने अपने तौर पर अपनी फैमिली को एक खुशगवार सरप्राइज दिया था। आप सच कह रहे हैं इब्राहिम? अंजुम ने खुशी से कांपती आवाज में पूछा तो इब्राहिम हंस पड़े। ठीक 22 दिन बाद हमारी फ्लाइट है, खुशगवार लहजे में कहते हुए उन्होंने टिकट अंजुम के हाथ पे रख दिए थे और हनी का मारे गुस्से के बुरा हाल हो गया था। उसने सामने पड़ी प्लेट पीछे धकेल दी थी। आप भी बाबा कम से कम बता तो देते कि पाकिस्तान जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। उसने बिगड़े मूड से बाप की तरफ देखा तो अंजुम ठिठक कर उसका चेहरा तकने लगी। क्यों, क्या हुआ? उनके बरक्स इब्राहिम साहब ना तो चौंके और ना ही उन्होंने उसके खराब मूड को ठिठक कर गौर से देखा था। वो बिल्कुल नॉर्मल लहजे में बेटे से मुखातिब हुए थे। पता नहीं मुझे छुट्टी मिलेगी या नहीं। बाप के सवाल पर हनी बेख्तियार अटका था। उसकी बात पर जहां अंजुम ने सुकून भरी सांस ली थी, वहीं इब्राहिम साहब भी मुस्कुरा दिए थे। मिल जाएगी, तुम परेशान मत हो। और हनी बेबसी से निगाहों का रुख फेर गया था। यही तो मुझे भी डर है, कोफ्त से सोचते हुए उसने पानी का ग्लास उठाकर लबों से लगा लिया था। उन लोगों की पाकिस्तान आमद की इत्तला ने काजी विला में रंग बिखेर दिए थे। खुशी के मारे ज़ेब बेगम के पांव जमीन पे नहीं टिक रहे थे। 7 साल बाद वो अपने प्यारों से मिलने वाली थी। पहले 5 साल तो ग्रीन कार्ड के हुसूल की नजर हो गए थे। उन्हें कहीं आए जाए बगैर अमेरिका में 5 साल के लिए मुस्तकिल अपनी रिहाइश रखनी थी, जबकि गुज़िश्ता 2 साल से इब्राहिम मलिक अपनी कारोबारी मसरूफियत में कुछ ऐसे फंसे थे कि चाहकर भी पाकिस्तान आने का प्रोग्राम ना बना पाए थे। ज़ेब बेगम ने फैसला किया था कि अब वक्त आ गया है कि बचपन के इस निकाह के बारे में महर से बात की जाए। तुम्हें याद है महरू, जब नानू जिंदा थी तो एक दिन तुम्हें और हनी को बहुत अच्छे से कपड़े पहनाकर बहुत बड़ा फंक्शन किया था हमने। रात को वो महर के कमरे में आई थी। जिस दिन वो कारी साहब भी आए थे ना अम्मी, वो कतरे जोश से बोली तो ज़ेब धीरे से हंस पड़ी। वो कारी नहीं, काजी साहब थे बेटा। उस दिन उन्होंने तुम्हारा और हनी का निकाह पढ़ाया था। क्या? उसकी आंखें फटी और मुंह खुला का खुला रह गया था। हाँ मेरी जान, तुम दोनों का निकाह नानू की ख्वाहिश पे बचपन में ही कर दिया था हमने। उन्होंने प्यार से उसके चेहरे पे झूलती लटें कानों के पीछे उड़सी। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन तुमसे अब तक जिक्र इसलिए नहीं किया था कि तुम बगैर किसी डिस्टर्बेंस के अपना मैट्रिक क्लियर कर लो। थोड़ी समझदार हो जाओ। उन्होंने नरमी से उसका हाथ थामा तो दम साधे बैठी महर ने अपनी साकित पलकें झपकी। अम्मी, लेकिन ये सब, ओ खुदा, उसकी समझ में न आया कि वो क्या कहे। जानती हूँ कि ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा शौक है, लेकिन बेटा अंजुम आपा ने बचपन में ही तुम्हें हनी के लिए मांग लिया था। फिर जब अम्मा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ी तो मजबूरन हमें उनकी ख्वाहिश का एहतराम करना पड़ा। वो तुम दोनों की ये खुशी अपनी आंखों से देखना चाहती थी। बात करते करते बेख्तियार से बेगम की आंखें भर आई तो महर ने परेशान नजरों से माँ का चेहरा देखा। ठीक है अम्मी, आप लोगों ने जो मुनासिब समझा वो किया, लेकिन अम्मी मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। उसके बेबसी से कहने पर ज़ेब ने प्यार से उसका गाल सहलाया। मैं समझ सकती हूँ जान कि तुम इस वक्त क्या महसूस कर रही हो, लेकिन परेशान मत हो। मैंने अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे लिए बेहतरीन फैसला करने की कोशिश की थी। अंजुम आपा मेरी बहन नहीं बल्कि मेरी माँ की जगह हैं। उनकी जात पर मुझे खुद से ज्यादा भरोसा है। वो तुमसे कितना प्यार करती हैं तुम अच्छी तरह जानती हो। रहा हनी, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो भी तुम्हें फूलों की तरह रखेगा। और बगौर उनकी बात सुनती महर निचला लब दांतों तले दबाए नजरें झुका गई। और अम्मी अगर ऐसा ना हो सका तो? अल्लाह ना करे, हमेशा अच्छी बात सोचते हैं बेटा। बेटियों की किस्मतें तो वैसे भी तकदीर के अनदेखे हाथों में छुपी होती हैं। बस मेरी दुआ है कि खुदा मेरी तीनों बेटियों का नसीब बहुत अच्छा, बहुत बुलंद करे। उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसे खुद से लगा लिया था और न जाने उसे क्या हुआ था कि वो बेख्तियार रो पड़ी थी। उसका रोना उन्हें भी जज्बाती कर गया था। बस बस मेरी जान, ज़ेब ने अपने बहते आंसू समेटते हुए उसे खुद से अलग किया था। इस बात को फिलहाल अपने तक ही रखना। तुम्हारे डैडी नहीं चाहते कि इस हवाले से घर में हर वक्त बात हो और तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो। उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसके आंसू साफ किए तो महर ने खालिउल ज़हनी के आलम में धीरे से इस बात में सर हिला दिया। सैम को कॉलेज की तरफ से सिर्फ 15 दिनों की छुट्टियां मिली थी।
کیونکہ ٹھیک 16ویں دن ان کے کالج کی باسکٹ بال ٹیم آل اسٹیٹس ٹور کے لیے روانہ ہو رہی تھی اور ٹیم میں اس کی موجودگی لازمی تھی۔ یہ دیکھو، میں نے مہر کے لیے تمہاری طرف سے ڈائمنڈ رنگ لی ہے۔ انجم نے ہاتھ میں پکڑی ڈبیا کھول کے بیٹے کے سامنے کی تو سیم کا موڈ پوری طرح آف ہو گیا۔ اس کی کیا ضرورت تھی مام؟ اس نے بمشکل تمام لفظ تماچے کو زبان پر آنے سے روکا۔ کیوں ضرورت نہیں تھی؟ ویسے تو بڑے کلچرڈ بنے پھرتے ہو، اپنی بیوی کے لیے کچھ لینا ہے یہ نہیں پتا تمہیں؟ انہوں نے فہمائشی نظروں سے اسے گھورا تو لفظ بیوی پہ وہ دل ہی دل میں پیچوتاب کھاتا خاموش ہو گیا۔ تمہارے تیور، تمہاری بے نیازی سب میری نظروں میں ہے ہنی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے کسی ایسی ویسی حرکت کے بارے میں سوچا بھی تو میں مرتے دم تک تمہارا منہ نہیں دیکھوں گی۔ کیسی فضول باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے کبھی آپ کو کچھ کہا ہے؟ وہ لیٹے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہا نہیں، لیکن کوئی انٹرسٹ بھی کبھی شو نہیں کیا۔ ہاں تو کیا میں سارا وقت اس کی تصویر سینے سے لگا کے پھرتا رہوں یا آپ کے پاس بیٹھا مہر مہر کرتا رہوں؟ وہ انتہائی بدتمیزی سے بولا تو انجم بیگم کا خون کھول گیا۔ یہ تم کس لہجے میں بات کر رہے ہو ہنی؟ تو آپ جو غصہ دلانے والی باتیں کر رہی ہیں، وہ دو بدو بولا۔ انجم کی سخت نظریں 2 منٹ کو اس کے چہرے پر جم سی گئیں۔ میں نے تو کوئی غلط بات نہیں کی۔ ہاں تمہیں کیوں اتنا غصہ آ رہا ہے یہ غور طلب بات ضرور ہے۔ ان کی نگاہوں کے جتاتے تاثر نے ہنی کا خون کھولا دیا۔ آپ سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ اس کے تب کر نگاہوں کا زاویہ بدلنے پر انجم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ 100 دفعہ نہ کرو بیٹا، لیکن ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، تمہارے یہ تیور کسی کام نہیں آنے والے۔ اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ تم ہر فضول بات کو دماغ سے جھٹک کر دل سے اس فیصلے کو قبول کر لو۔ قطعی لہجے میں اپنی بات مکمل کرتی وہ کمرے سے باہر نکل گئیں تو غصے سے کھولتے ہنی نے پاس پڑا تکیا پوری طاقت سے سامنے دیوار پہ دے مارا۔ آئی ہیٹ یو مہر احمد، آئی ریئلی ہیٹ یو۔ اس کی سنہری آنکھیں نفرت کے احساس میں ڈوبی چنگاریاں اڑا رہی تھیں۔ رات دھیرے دھیرے ڈھل رہی تھی لیکن مہر کی آنکھوں میں نیند دور تک نہ تھی۔ یہ کیسا انکشاف تھا جس نے اس کی زندگی کا رخ ہی بدل ڈالا تھا۔ وہ محض چند ہی لمحوں میں مہر احمد سے مہر سمروز بن گئی تھی۔ سمروز ابراہیم کی امانت، وہ اس کی زندگی کا لازمی جز بن گیا تھا اور کسی سے یوں اچانک جڑ جانے کا احساس اس کے دل و دماغ کو اس حد تک حیران کر گیا تھا کہ وہ تاحال بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ رہ رہ کر اس کی آنکھوں میں ہنی کی تصویریں گھوم رہی تھیں۔ اونچا لمبا گورا چٹا سنہری آنکھوں والا جس کی کھڑی ناک کو دیکھ کر گمان ہوتا تھا کوئی اسکیل رکھ کر سیدھی لکیر کھینچی گئی ہو۔ اس کے بائیں گال پر ایک واضح سیاہ تل تھا۔ مہر نے جب کبھی اس کی تصویریں دیکھی تھیں اسے یہ تل ہنی کے چہرے پہ بہت بھلا، بہت پرکشش محسوس ہوا تھا، لیکن وہ کبھی اس تل کو چھونے کا اختیار رکھ پائے گی ایسا تو اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اور رات کے اس پہر بھی اس بات کو سوچ کر اس کے نادان دل کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہو گئی تھیں۔ وہ بے اختیار گھبرا کر لیٹے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اس نے پانی پینے کے ارادے سے سائڈ ٹیبل کی طرف رخ موڑا تھا لیکن وہاں جگ اور گلاس نہ پا کے اسے اپنی بے دھیانی کا احساس ہوا تھا۔ خود کو ملامت کرتی وہ بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نائٹ بلب کی روشنی میں اس نے ایک نظر اپنے برابر سوئی جاشی پر ڈالی تھی اور بنا کوئی آواز کیے احتیاط سے دروازہ کھول کے باہر چلی آئی تھی۔ باہر نکل کر اس نے راہداری کی لائٹ جلائی تھی اور اسی روشنی میں چلتی سیڑھیاں اتر کر نیچے لاؤنج میں داخل ہونے کو تھی جب اچانک بائیں طرف موجود اندھیرے میں ڈوبے ڈرائنگ روم سے نکل کر کوئی اس سے بری طرح ٹکرایا تھا۔ اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی تھی لیکن اس سے پہلے کہ وہ چیخ طویل ہوتی ایک مضبوط ہاتھ سختی سے اس کے لبوں پہ جم گیا تھا۔ شش، میں ہوں۔ مہر کی مدہوش نگاہیں خود سے بے حد قریب کھڑے حنان کے چہرے سے ٹکرائی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنا پورا زور لگا کر خود کو اس کی گرفت سے چھڑا لیا تھا۔ ہانپتے ہوئے اس نے ایک گھبرائی ہوئی نظر سامنے کھڑے حنان پہ ڈالی تھی جس کی ہتھیلی مہر کے چہرے کی نرماہٹ پا کے سنسنا اٹھی تھی۔ بے اختیاری کے عالم میں اس کی نظریں مہر کے وجود کی طرف اٹھی تھیں اور پھر گویا پلٹنا بھول گئی تھیں۔ رات کے اس پہر دوپٹے سے بے نیاز اپنے گھنے بالوں کی چوٹی سینے پہ ڈالے وہ حنان کا دل دھڑکا گئی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے تھے؟ اپنے کانپتے دل کو سنبھالے اس نے سوال کیا تو حنان کی نگاہیں اس کے حواس باختہ چہرے پہ آ ٹھہری۔ اسموکنگ کر رہا تھا، وہ بنا کسی تامل کے پرسکون لہجے میں بولا تو مہر کا منہ کھل گیا۔ کیا کوئی مسئلہ ہے کیا؟
حنان نے ابرو اچکائے تو مہر کا سر خود بخود نفی میں ہل گیا۔ گڈ، تم کیا کر رہی ہو اس وقت؟ اس کی نظروں کے ارتکاز نے مہر کے اندر عجیب سی سنسناہٹ پیدا کر دی تھی۔ بے اختیار اسے اپنے حلیے کا احساس ہوا تھا۔ میں پانی پینے آئی تھی۔ گھبرا کر اس نے لاشعوری طور پر اپنے بازو اپنے گرد لپیٹے تھے۔ ہاں، مجھے بھی بہت پیاس لگ رہی ہے۔ حنان اپنی سلگتی نظریں اس کے چمکتے چہرے پہ جمائے ایک قدم آگے آیا تو مہر سرت سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ میں پانی لاتی ہوں۔ کچن میں داخل ہوتے ہی مہر نے سب سے پہلے لائٹ جلائی تھی اور اپنا دل تھامے وہیں کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ آج حنان کی نظروں میں کیسا احساس تھا جو اس کے رونگٹے کھڑے کر گیا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ میرے بھائی کی جگہ ہیں۔ اپنی سوچ کی نفی کرتے ہوئے اس نے پلٹ کر لاؤنج کی طرف دیکھا تھا اور پھر اپنے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرتی فریج کی جانب چلی آئی تھی۔ 2 گلاس پانی پینے کے بعد اس نے ایک گلاس اور بوتل اٹھائی تھی اور بنا بتی بند کیے لاؤنج کی طرف بڑھی تھی۔ حنان صوفے کی پشت سے سر ٹکائے نیم آنکھوں سے کچن کی ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ مہر نے ایک چور سی نظر اس پہ ڈالی تھی اور ہاتھ میں پکڑا گلاس اور بوتل درمیانی میز پر رکھنے کو آگے آئی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دونوں چیزیں وہاں رکھتی، حنان نے اسے ٹوک دیا۔ مجھے پکڑا دو۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق مہر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کے قریب چلی آئی تھی۔ حنان نے سیدھے ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھائے تھے، لیکن جوں ہی اس نے گلاس اور بوتل کو تھاما تھا، مہر اپنی پوری جان سے کانپ گئی تھی۔ حنان کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں نے مہر کی انگلیوں کو اچھا خاصا مس کیا تھا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچے تھے۔ نتیجتاً گلاس اور بوتل دونوں گرتے گرتے بچے تھے۔ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ ابھی گرتی دونوں چیزیں۔ حنان کے شاطر دماغ نے صورتحال کو فوراً بھانپ لیا تھا۔ اس نے آن واحد میں تیور بدلے تھے۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی نیند آ رہی ہے، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ اس کے گھور کر ڈپٹنے پہ مہر سرپٹ سیڑھیوں کی جانب بڑھی تھی اور سیدھا اپنے کمرے میں آ کر دم لیا تھا۔ یا اللہ، یہ میرا وہم تھا یا؟ تھوک نگلتے ہوئے وہ اپنے کمبل میں آ دبکی تھی۔ ہو سکتا ہے غلطی سے ایسا ہو گیا ہو، کیونکہ پہلے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا، بلکہ وہ تو مجھ سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتے۔ حنان کی ڈانٹ نے اسے الجھا دیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر خود سے سوال جواب کرتی رہی تھی اور پھر اسی گو کی کیفیت میں اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ آنے والے دن تیزی سے پر لگا کے اڑے تھے۔ مہر کو اس رات کے بعد حنان کے رویے میں کوئی قابل گرفت بات محسوس نہیں ہوئی تھی، سو اس نے بھی اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر ذہن سے نکال دیا تھا۔ ویسے بھی جوں جوں ہنی کی آمد کے دن قریب آ رہے تھے، مہر کا دل اور دماغ سوائے اس کے خیال کے کسی بھی اور چیز پہ مرکوز نہ رہ پا رہا تھا۔ بالآخر انتظار تمام ہوا تھا اور وہ دن بھی آ گیا تھا جب سمروز ابراہیم مجسم اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ کیسی ہو مہر؟ اس کے بھرے بھرے سے لب دھیرے سے مسکرائے تھے اور ساکت کھڑی مہر کی نظریں اس کے گال کے تل پہ جا ٹھہری تھی، جو لبوں کے مسکراتے ہی مہر کو باقاعدہ کھلکھلا کر ہنستا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ بمشکل تمام اس شرارتی دل سے نظریں چھڑاتے ہوئے اس نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھنا چاہا تھا، لیکن ان سنہری کانچ کے ٹکڑوں کو پوری طرح خود پہ مرکوز پا کے وہ نگاہیں چرانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ یا اللہ، میں کہاں دیکھوں؟ سٹ پٹا کر سوچتے ہوئے اس نے اپنی نظروں کے لیے کوئی مرکز تلاش کرنا چاہا تھا اور سامنے ناقدانہ نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتے سیم نے اس کے چہرے پر پھیلتے بلا وجہ کے گلال کو دیکھ کر ایک کوفت بھری سانس لی تھی۔ ہنی میری جان، یہ شامی کباب لو نا، مجھے پتا ہے میرے بیٹے کو بچپن سے بہت پسند ہیں۔ زیب نے کبابوں کی پلیٹ اٹھا کے بھانجے کی طرف بڑھائی تھی۔ ان کا بس نہ چل رہا تھا کہ وہ ایک ایک چیز اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے اسے کھلائیں۔ ٹیبل پہ موجود ساری ڈشز انہوں نے خاص ان تینوں کی پسند کو سامنے رکھتے ہوئے بنائی تھی۔ ان کی بے پناہ خوشی ان کے چہرے ان کے ایک ایک عمل سے ظاہر ہو رہی تھی۔ میں لیتا ہوں خالہ۔ سیم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پلیٹ ان کے ہاتھ سے لے کر واپس میز پہ رکھ دی تھی۔ اسے زیب کے اس درجے پیار اور توجہ سے الجھن ہو رہی تھی۔ اف، میرا تو جی نہیں بھر رہا اپنے بچے کو دیکھ دیکھ کے۔ ماشاء اللہ کتنا ہینڈسم ہو گیا ہے آپا۔ اس کے چہرے کو محبت پاش نظروں سے تکتے ہوئے وہ مسکرا کر بہن کی طرف پلٹی تو سب کے سامنے اس تعریف پہ سیم سچ میں شرمندہ ہو گیا۔ اس کی رنگت میں یکلخت سرخی سی کھل گئی تھی، جسے دیکھ کے جاشی نے مسکرا کے ساتھ بیٹھی مہر کو ٹھوکا دیا تھا۔
دیکھو تو ہنی بھائی کیسے بلش ہو گئے ہیں، اور مہر کے لیے مقابل بیٹھے سیم کی گلابیاں چھلکاتے چہرے پہ ایک کے بعد دوسری نگاہ ڈالنا محال ہو گیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ وہ اپنی تصویروں اور مہر کے تصور سے پڑھ کر شاندار شخصیت کا مالک نکلا تھا۔ اس سے مل کر مہر کے لیے اپنے دل کو سنبھالنا ناممکن ہو گیا تھا۔ بس بھی کرو زیبی، تمہاری حد سے بڑھی محبت اب بچے کو پریشان کر رہی ہے۔ صغیر صاحب کے مسکرا کے ٹوکنے پہ سوائے حنان کے سبھی ہنس پڑے تھے۔ حنان نے چل کر ایک نظر ہنستے ہوئے سیم پہ ڈالی تھی۔ وہ آج شام سے ہی گھر سے غائب ہو گیا تھا اور ابھی کچھ دیر پہلے واپس لوٹا تھا۔ مہمانوں سے سرسری انداز میں مل کر وہ اپنے کمرے میں چلا آیا تھا اور اب کھانے میں شریک ہونے کے لیے سب کے ساتھ آ کر بیٹھا تھا کہ یہاں اس کا خون کھولانے کو یہ نئے ڈرامے دیکھنے کو مل گئے تھے۔ اگر زحمت نہ ہو تو مجھے بھی کوئی چاولوں کی ڈش پکڑا دے۔ سیم سے نگاہیں ہٹاتے ہوئے اس نے قصدن بآواز سے بلند کہا تو جہاں زیب بیگم نے شرمندہ ہو کر ڈش کی طرف ہاتھ بڑھائے، وہیں اس کے لہجے کی تلخی پہ ایک پل کو ٹیبل پر خاموشی چھا گئی۔ بے اختیار صغیر صاحب نے خشمگی نظروں سے اس کی طرف دیکھا جو سب سے بے نیاز اپنی پلیٹ میں چاول نکالنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ وہ کھانا ڈال کر فارغ ہوا تو سیم نے یوں ہی بات کرنے کو پوچھ لیا۔ اسے حنان سے مخاطب ہوتا دیکھ کے مہر اور جاشی دونوں کے چہروں پہ گھبراہٹ نمودار ہو گئی۔ میں فی الحال کمال کرتا ہوں، وہ مسکرا کر طنزیہ لہجے میں بولا تو سیم کے چہرے پہ حیرت پھیل گئی۔ جی بھائی آج کل فارغ ہیں ہنی بھائی، لیکن انہوں نے لندن میں ACCA میں داخلے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے۔ حنان کے بجائے جاشی نے گھبرا کے سرد سے جواب دیا تو سیم کی آنکھوں میں ناگواری اتر آئی۔ اس نے ایک سرد نظر اس بدتمیز لڑکے پہ ڈالی اور اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کھانے کے بعد انجم، زیب اور ہنی تینوں لان میں چلے آئے تھے، جبکہ دونوں مرد حضرات لاؤنج میں حالات حاضرہ سے متعلق کوئی پروگرام دیکھنے بیٹھ گئے تھے۔ چاشی کا اگلے دن ٹیسٹ تھا، سو وہ کمرے میں چلی گئی تھی اور مہر صغیر صاحب کی فرمائش پہ کچن میں سبز چائے بنانے آ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ کیسا نمونہ آیا ہے بھائی؟ وہ چائے پیالیوں میں نکال رہی تھی جب حنان کی تمسخرانہ آواز پہ اس کے پیروں سے لگی اور سر پہ بجھی۔ اس نے پلٹ کر غصے سے حنان کی طرف دیکھا جو دروازے سے کندھا ٹکائے لبوں پہ طنزیہ مسکراہٹ لیے کھڑا تھا۔ اتنا غصہ؟ خیر تو ہے؟ اس نے بھویں سکیڑتے ہوئے بغور مہر کو دیکھا تو وہ بمشکل تمام خود پر ضبط کرتی رخ موڑ گئی۔ چائے کپوں میں ڈال کر وہ ٹرے اٹھائے اپنے دھیان میں پلٹی تو اس کا دل تھک سے رہ گیا۔ حنان اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا، باہر والوں سے پہلے گھر والوں کا حق ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر نظریں جمائے اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک کپ ٹرے میں سے اٹھا لیا تو مہر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی اور پھر سائڈ سے نکل کر دروازے سے باہر نکل گئی۔ وہ ٹرے اٹھائے لان میں داخل ہوئی تو زیب اور انجم کرسیوں پہ بیٹھی باتوں میں مشغول تھیں، جبکہ سیم لان کے انتہائی سرے پہ ٹہلتے ہوئے فون پہ کسی سے باتوں میں مصروف تھا۔ کیا لائی ہے میری بیٹی؟ اسے دیکھ کر انجم مسکرائیں۔ گرین ٹی خالہ۔ اس نے جھک کر ٹرے ان کے سامنے کی تو دونوں نے اپنے کپ اٹھا لیے۔ مہر کی نگاہیں بے اختیار دور ٹہلتے ہنی پہ جا ٹھہری۔ جاؤ اسے دے آؤ۔ اس کی نظروں کے جواب میں انجم بیگم اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی۔ ان کی بات پر مہر کے چہرے پر گھبراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ جھجکتے ہوئے آگے بڑھی تو دونوں بہنیں مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگیں۔ ایکسکیوز می، سیم اپنے دھیان میں اپنے دوست سے بات کر رہا تھا جب ایک نرم سی آواز اس کی پشت سے ابھری تھی۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا اور مہر کو ٹرے اٹھائے دیکھ کر اس نے سوالیہ انداز میں بھویں اچکائی تھیں۔ گرین ٹی۔ اس کی بات پہ سیم نے آگے بڑھ کر کپ اٹھا لیا تھا اور پھر سے ٹہلتے ہوئے اپنی باتوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس کی اس بے نیازی پہ نہ جانے کیوں مہر کو مایوسی سی ہوئی تھی۔ اس کا دل محسوس کر رہ گیا تھا۔ وہ چپ چپ سی ماں اور خالہ کے قریب چلی آئی تھی۔ بیٹے کی یہ حرکت انجم کی زیرک نگاہوں سے محفوظ نہ رہ سکی تھی۔ وہ اندر ہی اندر کھولتی مسکرا کر مہر کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ مہرو میری جان، جاؤ میرے کمرے سے میرا پرس لے کر آؤ۔ ان کی بات پہ مہر اس بات میں سر ہلاتی اندر چلتی تھی اور چند ہی لمحوں بعد ان کا پرس لیے ان کے قریب آ بیٹھی تھی۔ انجم نے ایک نظر مصروف گفتگو سیم پہ ڈالی تھی اور اگلے ہی لمحے اسے پکار لیا تھا۔ ماں کے پکار پہ سیم نے پلٹ کر دیکھا اور ان دونوں کے ساتھ مہر کو بیٹھا دیکھ کے اس کا دل بیزاری سے بھر گیا تھا۔ اوکے ڈیوڈ، میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، ان تینوں پہ نگاہیں جمائے اس نے اپنے دوست سے کہا تھا اور پھر فون بند کرتا ان کے قریب چلا آیا تھا۔ جی موم،
مہر کو اس کا گفٹ نہیں دو گے؟ انجم نے مسکراتے ہوئے بیٹے کی طرف دیکھا تو ان کی بات پہ جہاں مہر کا چہرہ یکلخت سرخ پڑ گیا، وہیں سیم کی سٹی گم ہو گئی۔ آپ خود دے دینا۔ اس کے جواب پہ زیب اور انجم دونوں ہنس پڑی۔ مہر بھی اپنی مسکراہٹ چھپانے کو چہرہ جھکا گئی۔ لو، گفٹ تمہارا اور دوں میں۔ انجم نے سر چٹکتے ہوئے پرس کھول کے اندر رکھی مخملی ڈبیاں نکالی۔ یہاں بیٹھو اور خود پہناؤ اپنے ہاتھوں سے۔ انہوں نے اس کے فرار کی ساری راہیں مسدود کر دی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سیم کو آگے بڑھنا پڑا تھا۔ اسے ماں کی اس طرز ہوشیاری پہ شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن چونکہ اس وقت وہ کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہ تھا، اس لیے خاموشی سے ڈبیا تھامے مہر کے برابر جا بیٹھا تھا۔ پتہ ہے مہرو، یہ رنگ ہنی خاص طور پہ خود جا کر تمہارے لیے لایا تھا، انجم نے مسکراتے ہوئے بتایا تو مہر کی ساری مایوسی ہوا ہو گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو کر اس کی پلکوں کو جھکنے پہ مجبور کر گئی تھیں، جبکہ سیم کا چہرہ مارے غصے کے سرخ پڑ گیا تھا۔ اسے یقین نہ آ رہا تھا کہ اس کی ماں اتنے فراٹے سے جھوٹ بھی بول سکتی ہے۔ اس نے مزید کچھ کہے سنے بغیر ڈبیا کھول کے اندر موجود انگوٹھی باہر نکالی تھی اور اپنا بایاں ہاتھ مہر کے آگے پھیلا دیا تھا۔ اس کی مضبوط چوڑی ہتھیلی پہ نگاہ پڑتے ہی مہر کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اس نے اپنا یخ پڑتا ہاتھ جھجکتے ہوئے سیم کی طرف بڑھایا تھا۔ دونوں کی انگلیاں مس ہوئی تھیں اور مہر کے پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ اس نے میکینکی انداز میں انگوٹھی مہر کی انگلی میں منتقل کی تھی اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ اللہ میرے بچوں کی جوڑی سلامت رکھے۔ اس خوبصورت منظر نے زیب کو آبدیدہ کر دیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور آگے بڑھ کر انہوں نے سیم کا سر چوم لیا تھا۔ میری مہرو کا خیال رکھو گے نا ہنی؟ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے انہوں نے بڑی آس سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور سیم اس پر سوائے اسبات میں سر ہلانے کے اور کچھ نہ کر سکا تھا۔ ہنی کے فقط 12 دن کے پروگرام نے سب کو ملول کر دیا تھا۔ رہ رہ کر ان کے لبوں پر اس کے چند دنوں کی آمد کا گلہ آ ٹھہرتا تھا جو مہر کے دل کی آواز تھی۔ آج وہ سب صبح سے ولی تنگی کی حسین وادی میں پکنک منانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ اتوار کی چھٹی کی وجہ سے صغیر قاضی بھی اس پروگرام میں شامل تھے، سو حنان کو نہ چاہتے ہوئے بھی ساتھ آنا پڑا تھا، ورنہ اتنے دنوں میں وہ ان کے کسی پروگرام میں شامل نہ ہوا تھا۔ موسم کی جولانی آج دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ بادلوں نے صبح سے ہی آسمان کو ڈھانپ رکھا تھا۔ ٹھنڈی ہوا، لہراتے درخت، چشموں کا بہتا ہوا شفاف پانی اور ارد گرد کھڑے بلند و بالا پہاڑ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سیم کا موڈ بے حد خوشگوار ہو گیا تھا۔ اسے یوں قہقہے بکھیرتا دیکھ کے مہر کو خوشگوار حیرت نے آن گھیرا تھا، وگرنہ وہ تو اسے اب تک خاصا کمگو سمجھے ہوئے تھی۔ اتنے دنوں میں اس کی شخصیت مہر کے سامنے ایک ڈیسنٹ اور سلجھے ہوئے انسان کے طور پہ ابھر کر آئی تھی، جسے اپنے جذبات اور اپنی آنکھوں پہ کمال کا کنٹرول حاصل تھا۔ اس نے ایک پل کے لیے بھی اپنے اور مہر کے درمیان موجود رشتے کا فائدہ اٹھا کر کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات یا حرکت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، حالانکہ وہ امریکہ جیسے کھلے ملک کا پروردہ تھا، لیکن پھر بھی اس نے مہر کو کسی بھی غیر معمولی بات کا احساس نہیں ہونے دیا تھا، اور اس چیز نے مہر احمد کے معصوم سے دل میں سمروز ابراہیم کی عزت بڑھا دی تھی۔ وہ اپنے بڑوں کے اس فیصلے پہ اب صحیح معنوں میں خوش اور مطمئن تھی۔ ہنی کی شخصیت سے لے کر اس کی عادات اور مزاج تک سب اس کے سامنے تھا، اور اسے اب کسی بات کی کوئی پریشانی نہیں رہی تھی۔ کھانے کے بعد ہائیکنگ کا پروگرام تھا، لیکن موسم کے تیور دیکھتے ہوئے سبھی بڑے انہیں منع کرنے لگے تھے۔ بارش کی آمد بادلوں کے سرمئی ہونے سے صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ ایسے میں اگر وہ لوگ پہاڑوں کا رخ کرتے اور بیچ راستے بارش شروع ہو جاتی تو ان کے لیے ڈھلوان راستوں پہ اترنا مشکل ہو جاتا، مگر سیم اور جاشی کسی کی سننے کو تیار نہ تھے۔ نتیجتاً بڑوں کو انہیں اجازت دیتے ہی بنی تھی۔ وہ چاروں چھوٹی نویرا کے ساتھ قریبی پہاڑ پہ چڑھائی کرنے نکل کھڑے ہوئے تھے، لیکن ابھی آدھے راستے بھی نہ پہنچے تھے کہ بوندا باندی شروع ہو گئی تھی۔ میرے خیال میں مسٹر ہنی بہت ہو گئی ہائیکنگ، ہمیں اب واپس چلنا چاہیے۔ حنان نے ایک نظر آسمان پہ ڈالتے ہوئے تنزیہ نظروں سے سیم کی طرف دیکھا تو اس کا لب و لہجہ سیم کی تیوریاں چڑھا گیا۔ ہاں تو جاؤ، کس نے روکا ہے؟ اس نے پلٹ کر حنان کو ناگواری سے دیکھا تھا۔ اس کا جواب حنان کو سلگا گیا تھا۔ اس نے ایک تیز نگاہ سیم کے چہرے پہ ڈالی تھی اور رخ موڑ کر جاشی سے مخاطب ہوا تھا۔ چلو جاشی اور نویرا بھائی، ہم ہنی بھائی کے ساتھ
चाची ने लजाजत से अभी इतना ही कहा था कि हन्नान ने अपना सारा गुस्सा उस पे निकाल दिया। तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? उसकी बुलंद आवाज पे जाशी पहले सहम कर चुप हुई थी और फिर मारे शर्मिंदगी के उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे थे। उसने खफकी से भाई की तरफ देखा था और एक झटके से पलटकर तेज कदमों से नीचे उतरने लगी थी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? इस बिला वजह के रोब ने सैम का दिमाग घुमा दिया था। वो सरद से 2 कदम नीचे को आया था कि महर ने सहम कर उसका हाथ थाम लिया। प्लीज हनी। उसकी इल्तिजा पे नाचार सैम को खुद को रोकना पड़ा था। अगर महर और नबीरा साथ न होती तो आज वो सारा लिहाज बालाए ताक रख के इस बददिमाग लड़के का मिजाज ठिकाने लगा देता। लब खींचे उसने एक कड़ी निगाह हन्नान पे डाली थी, जो चुपती हुई नजरों से महर के हाथ में दबे हुए सैम के हाथ को देख रहा था। चलो नवीरा। उसने आगे बढ़कर नवीरा का हाथ थामा और पलटकर नीचे उतरने लगा था। बारिश की बूंदों में इजाफा होने लगा था, लेकिन सैम को भी जैसे जिद सवार हो गई थी। तुमने जाना है तो तुम भी चली जाओ। महर की तरफ देखते हुए वो गुस्से से बोला तो महर का सर खुद ब खुद नफी में हिल गया। सैम एक झटके से अपना हाथ छुड़ाता ऊपर की तरफ बढ़ने लगा था और महर खामोशी से उसके पीछे चल पड़ी थी। तकरीबन 10 मिनट बाद वो दोनों पहाड़ के इंतहाई सिरे पर पहुंच गए थे। इस दौरान बारिश फुहार में तब्दील हो चुकी थी। वाह, क्या खूबसूरत नजारा है। चोटी पे पहुंच के नीचे बारिश में भीगती वादी का मंजर एक पल को उन्हें मबहूत कर गया था। देखो महर, वो सामने फैले बागात कितने खूबसूरत लग रहे हैं। हनी जोश से बोलता उसके करीब आया तो महर का दिल धड़क उठा। जी। उसके साथ खड़े हुए महर को इस पल वो बेहद अपना अपना सा लगा था। तभी बादल जोर से गरजे थे। दोनों की नजरें एक साथ आसमान की जानिब उठी थीं और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। सैम ने फौरन से पेशतर महर का हाथ थामा था और भागते हुए एक तरफ नस्ब शेड के नीचे आ खड़ा हुआ था, लेकिन इतनी फुर्ती के बावजूद दोनों ठीक ठाक भीग चुके थे। पहाड़ पे बारिश किस बला का नाम था, उसका एहसास उन्हें इस लम्हे अपने आंखों के आगे तनी पानी की दबीज चादर को देखकर हुआ था, जिसके पार कुछ भी देखना नामुमकिन था। बादलों की घन गरज अलग दिल दहलाए दे रही थी। वो दोनों ही पूरी तरह खौफजदा हो गए थे। अब हम क्या करेंगे हनी? महर रोहानसी सी उसके करीब खिसकी तो सैम ने गैर इरादी तौर पे उसे अपने बाजू के हल्के में ले लिया। उसे अपनी जिद के गलत होने का एहसास बहुत शिद्दत से हुआ था। उसने अपने साथ साथ महर को भी मुश्किल में फंसा दिया था। परेशान न हो, अभी रुक जाएगी। डूबते उभरते दिल के साथ उसने हत्तुल इम्कान अपने लहजे को नॉर्मल रखने की कोशिश की थी। तभी बिजली की चमक से इर्द गिर्द का इलाका रोशन हो गया था और अगले ही पल बादल इस जोर से गरजे थे कि महर तो जो कांपी सो कांपी थी। सैम का अपना दिल उछलकर हलक में आ गया था। महर के लबों से निकलने वाली चीख बेख्तियार थी। वो सैम के सीने में मुंह दिए बेख्तियार रो पड़ी थी। इट्स ऑल राइट। सैम ने परेशानी से तूफानी अंदाज में बरसती बारिश को देखा था। वो दोनों इस वक्त क्या कर रहे थे, किस पोजीशन में खड़े थे, उनमें से किसी को एहसास तक न हुआ था। तकरीबन 10 मिनट तक बारिश यूं ही छाजो छाज बरसती रही थी और सैम उसे नरमी से खुद से लगाए खड़ा रहा था। 10 मिनट के बाद बारिश का जोर कुछ टूटा तो सैम को बेहतरी की उम्मीद नजर आई थी। मेरे ख्याल में बारिश रुकने वाली है। रुक भी गई तो हम नीचे कैसे उतरेंगे? महर ने खौफजदा नजरों से ढलान की तरफ देखा था। हिम्मत तो करनी पड़ेगी। दुआ करो हम जब उतर रहे हों तब बारिश दोबारा न शुरू हो जाए। और महर ने सख्त दिल से अपने रब की मदद को पुकारा था। उसकी दुआ कबूल हुई थी और बारिश मौजूदी तौर पे मुकम्मल बंद हो गई थी। सैम ने वक्त जाया किए बगैर महर का हाथ मजबूती से थामा और अल्लाह का नाम लेकर नीचे उतरना शुरू किया। वो पत्थरों और मिट्टी को पहले अपने जॉगर्स की टो से ठोक कर देखता था और फिर वहां पर महर को पांव रखने के लिए कहता था। उसके बावजूद दोनों कितनी ही बार लड़खड़ाए थे, कितनी ही बार फिसले थे, मगर एक दूसरे के साथ ने उन्हें गिरने न दिया था। बिल आखिर ये रोंगटे खड़े कर देने वाला सफर भी तमाम हुआ था। वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे भागते हुए रेस्ट हाउस की तरफ आए थे, जिसके बरामदे में सभी घर वाले परेशान हाल खड़े थे। सेब और अंजुम बेगम का रो रो के बुरा हाल हो चुका था। उन पे नजर पड़ते ही सब बेख्तियार दोनों की तरफ बढ़े थे। जी भर के प्यार करने के बाद सभी ने सैम की अच्छी खासी क्लास ली थी, जो हंसते हुए खंदा पेशानी से अपनी गलती कबूल करता महर के दिल में घर कर गया था।
وہ صحیح معنوں میں اس کا محافظ ثابت ہوا تھا۔ کچھ دیر پہلے کی اپنی بے اختیاری اور اس کا محبت بھرا انداز مہر کے چہرے پہ رنگ ہی رنگ بکھیر گیا تھا۔ وہ ان لمحوں میں اتنی کھوئی ہوئی تھی کہ اسے حنان کی خود پہ جمی نظروں کا احساس تک نہ ہوا تھا، جو کینہ توز نگاہوں سے اس کے لبوں پہ کھیلتی دھیمی سی مسکراہٹ سے لے کر اس کی پلکوں کے بوجھل پن تک کو نوٹ کر گیا تھا۔ آنے والے دن چٹکی بجاتے میں تمام ہوئے تھے، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا تھا جب سیم اپنی روانگی کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اسے فردن فردن سب سے ملتا دیکھ کر مہر کی آنکھیں ایک بار پھر بھر آئی تھیں۔ وہ آج صبح سے ہی کتنی بار چپکے چپکے آنسو بہا چکی تھی، مگر دل تھا کہ کسی طور ٹھہرنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اوکے مہر، سب سے مل کر وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تو بے اختیار مہر کی نگاہیں اس کے دل پہ جا ٹھہری، لیکن محض لمحہ بھر کو۔ اگلے ہی پل اس کا دل اور چہرہ دونوں دھندلانے لگے تو اس نے تیزی سے نظریں چکا لی۔ اپنا خیال رکھیے گا، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی تو سامنے کھڑے سیم نے چونکتے ہوئے اب کے بغور اس کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں سرخ ہو رہا تھا۔ یہ نوبت کیسے آئی؟ حیران نظروں سے مہر کو تکتے ہوئے اس نے پریشانی سے سوچا تھا۔ اسے تو کوشش کے باوجود بھی ایسا کوئی لمحہ یاد نہیں آ رہا تھا جب اس نے آس کا کوئی جگنو اس لڑکی کو تھمایا ہو۔ پھر بھلا یہ کیسے اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ اس کا دور جانا مہر کی آنکھوں میں آنسو بھر گیا تھا؟ پتہ ہے ہنی، میں نے اپنے اللہ سے اپنے لیے ایک مخلص اور باکردار شریک سفر کی دعا مانگی تھی، اور میں اس کی شکر گزار ہوں کہ اس نے میری دعا رد نہیں کی۔ اس نے یکلخت اپنی نگاہیں اٹھاتے ہوئے سیم کے چہرے پر جما دی تھیں، اور سیم کا پورا وجود ایک پل کو ساکت ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے اللہ اور اپنے ماں باپ کا فیصلہ دل کی گہرائیوں سے قبول ہے۔ مجھے آپ کا ساتھ قبول ہے ہنی۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے دھیرے سے مسکرائی تھی، اور سیم کے لیے سچے موتیوں سے پاکیزہ اظہار کے سامنے رکنا محال ہو گیا تھا۔ وہ پاگل لڑکی اپنے اور اس کے درمیان اللہ کو لے آئی تھی، اب بھلا وہ اسے کیا جواب دیتا؟ تم بھی اپنا خیال رکھنا۔ اس عجیب سے احساس سے دامن چھڑاتے ہوئے اس نے گھبرا کے الوداعی کلمات ادا کیے تھے، اور اس کے معصوم چہرے سے نظریں ہٹاتا پلٹ کر تیز قدموں سے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اللہ کی امان میں اس کی پشت پر نظریں جمائے کھڑی مہر کے لب دھیرے سے ہلے تھے۔ رات دھیرے دھیرے اپنا زردار آنچل پھیلا رہی تھی۔ سب گھر والے لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھتے ہوئے باتوں میں مشغول تھے، لیکن مہر کے اداس دل کو یہ آوازیں، یہ شور ایک آنکھ نہ بھا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھی تھی اور داخلی دروازہ کھول کے باہر لان میں آ بیٹھی تھی۔ ہنی کا خیال اس کی ذات سے جیسے لپٹ سا گیا تھا۔ وہ کیسے اتنی جلدی اس کے دل و دماغ پہ قابض ہو گیا تھا؟ وہ خود بھی نہ سمجھ پائی تھی، یا پھر یہ اس رشتے کا اعزاز تھا جس کے تناظر میں اس نے سمروز ابراہیم کو دیکھا تھا، یا یہ اس کی بھرپور شخصیت کا کمال تھا جو آئی اور اس کے دل پہ چھاتی چلی گئی تھی۔ جو بھی تھا وہ گرفتار محبت ہو گئی تھی، اور اب یہ محبت اسے بری طرح ستا رہی تھی، اداس کر رہی تھی۔ وہ جب تک انجان تھی مکمل طور پر پرسکون تھی، لیکن اب تو جیسے جان کو نیا روگ لگ گیا تھا۔ وہ کیسے اس ماہ و سال پہ پھیلنے والی دوری کو برداشت کرنے والی تھی؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ مراقبہ ہے یا ڈیئر کزن کے جانے کا سوگ؟ مہر احمد حنان جو ابھی ابھی گھر لوٹا تھا اسے لان میں تنہا بیٹھا دیکھ کر اس کے قریب چلا آیا تھا، لیکن مہر اپنی سوچوں میں اتنی گم تھی کہ اسے حنان کی آمد کا احساس بھی نہیں ہوا تھا، اور اس چیز نے نہ چاہتے ہوئے بھی حنان کو پتنگے لگا دیے تھے۔ وہ خود کو طنز کرنے سے روک نہ سکا تھا۔ اس کی آواز پہ مہر بے اختیار چونکی تھی، اور پھر دھیرے سے سیدھی ہو بیٹھی تھی۔ ایک بات تو بتاؤ، اس دن پہاڑ پہ کون سا گل کھلایا تھا جو؟ معنی خیزی سے کہتا وہ دھیرے سے مسکرا کر بات ادھوری چھوڑ گیا تو مہر کی آنکھیں مارے بے یقینی کے پتھراسی گئیں۔ سنی بھائی، دکھ کی شدت سے وہ بس یہی کہہ پائی تھی۔ واہ، میں سنی بھائی اور وہ صرف ہنی؟ عجیب بات ہے نا؟ کاردار لہجے میں کہتے ہوئے وہ استحصائیہ انداز میں مسکرایا تو مہر کی ہمت جواب دے گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ کبھی ایسی بات بھی کر سکتے ہیں۔ شاکڈ سی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ نے ساری زندگی مجھ سے سوتیلوں والا سلوک کیا، کبھی مجھے قبول نہیں کیا، مگر میں نے اف تک نہیں کی، لیکن آپ میرے دامن پہ یوں کیچڑ اچھالیں گے؟ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ بات کرتے کرتے اس کی آواز بھر آئی تھی۔
یہ ٹسوے وہاں بہانا جہاں ان سے تم جیسیوں کا کام نکل سکتا ہو. میں تمہاری اوقات سے اچھی طرح واقف ہو چکا ہوں. اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ بنا کسی لحاظ کے بولا تو مہر کا دل مارے غم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. پتہ نہیں کون سا دن تھا جو تم اور تمہاری ماں میرے باپ کے سر منڈی گئی تھی. سنی بھائی. مہر کے لیے مزید برداشت کرنا ناممکن ہو گیا تھا. وہ مٹھیاں بھینچے بے اختیار چلا اٹھی تھی. آواز نیچی کرو. وہ دانت پیستے ہوئے قرایا تھا. اور میرے سامنے اپنی معصومیت کا یہ ڈھونگ اب کبھی مت رچانا. انگلی اٹھائے وہ اسے وارننگ دیتا اندر کی جانب بڑھ گیا تھا اور پیچھے مہر کرسی پہ گر کر پھوٹ پھوٹ کے روتی چلی گئی تھی. نیو یارک ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی آزادی کا بڑا گہرا اور پرکیف احساس تھا جس نے سیم کو سرتاپا اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا. 14 دنوں کی تھکن چند ہی لمحوں میں ہوا ہو گئی تھی. وہ پاکستان اور اس سے جڑا ہر ٹنڈا پیچھے چھوڑ آیا تھا اور اب آنے والے کئی سالوں کے لیے آزاد تھا. یاہو آئی ایم فری گھر پہنچتے ہی اس نے آزادی کا نعرہ بلند کرتے ہوئے ہاتھوں میں پکڑا تحفوں سے بھرا بیگ دور اچھال دیا تھا. اگلی صبح مہر کے لیے جتنی بوجھل تھی حنان کے لیے اتنی ہی خوشگوار ثابت ہوئی تھی. اس کا ایڈمیشن لندن یونیورسٹی میں کنفرم ہو گیا تھا. اس خوشخبری نے پورے گھر میں ہلچل مچا دی تھی. اتنی شاندار کامیابی پر حنان کے پاؤں زمین پر نہ ٹک رہے تھے. نیو یارک پہنچ کر صرف ایک دن کا وقفہ بیچ میں آیا تھا اور اس کے اگلے دن سیم اپنی باسکٹ بال ٹیم کے ساتھ آل اسٹیٹس ٹور کی پہلی منزل کیلیفورنیا کی طرف فلائی کر گیا تھا جہاں کے ساحل سمندر سرخ درختوں کے جنگل لاس اینجلس کے وسط میں واقع ہالی ووڈ اور ڈیتھ ویلی سمیت بہت سی جگہوں نے اسے مسحور کر دیا تھا. وہ سچ میں جیسے اپنے خوابوں کے سفر پہ نکل کھڑا ہوا تھا جہاں صرف وہ تھا اور اس کی آزادی. ایسے میں انٹر اسٹیٹس ٹورنامنٹ کھیلتے ہوئے اس کی ملاقات بہت سی حسیناؤں سے ہوئی تھی لیکن کیٹ کے جادوئی حسن نے اس پہ گویا سحر طاری کر دیا تھا. وہ بلا کی حسین ہونے کے ساتھ ساتھ بلا کی بولڈ بھی تھی اور سیم اس کے سامنے دم مارنے کی جرت بھی نہ کر پایا تھا. 2 دن محض 2 دن اور وہ سیم کی پوری ٹیم سے اتنی فری ہو گئی تھی کہ تنہا سب لڑکوں کے ساتھ اتوار کی چھٹی گزارنے ساحل سمندر پہ چلی آئی تھی جہاں ایک بھرپور اور سنسنی خیز دن گزارنے کے بعد وہ واپسی کے وقت ایک بار پھر سیم کے بازو سے لٹک گئی تھی. اب کہاں جاؤ گے تم لوگ؟ اس نے اپنی نیلگوں آنکھیں سیم کے چہرے پہ جماتے ہوئے پوچھا تو سیم کے لیے اپنے ذہن کو حاضر رکھنا دشوار ہو گیا. تمہیں ڈراپ کر کے واپس ہوٹل جائیں گے؟ اس نے بمشکل تمام ان نیلی آنکھوں سے نظریں ہٹائی تھیں. اور اگر میں کہوں کہ تم بھی میرے ساتھ ہی ڈراپ ہو جاؤ تو؟ وہ ایک دم اس کی جانب کھسک آئی تو سیم اپنی پلکیں جھپکنا بھول گیا کیونکہ یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ ہر طرح کی حدود چکنی کے باوجود اس نے یہ آخری حد تاحال پار نہیں کی تھی. تم وعدہ کرو کہ تم خود کو بچانے کی صرف کوشش نہیں بلکہ بھرپور کوشش کرو گے. اس کے کانوں میں اس کے بابا کی آواز گونجی تو اس نے اپنے خشک پڑتے لبوں پہ زبان پھیری. بڑی ہی کڑی آزمائش تھی جس نے اسے آن گھیرا تھا. میرے خیال میں کیٹ یہ اچھا آئیڈیا نہیں. پلیز. اس کے گلے میں اپنی نازک باہیں ڈالتے ہوئے وہ درمیان میں موجود تھوڑا سا فاصلہ بھی ختم کر گئی تو سیم کی سانس اس کے سینے میں اٹک گئی. جس دن اپنی آرزوؤں اپنی خواہشات کے پیالے کو توڑ دو گے اس دن زندگی تم پر حقیقت کے دروازے کھول دے گی. اس کے باپ کی آواز ایک بار پھر اس کے آس پاس گونجی تھی. تبھی کیٹ نے اسے اپنی جانب جھٹکا دیا تھا اور سیم کے لیے اس کے سرخ لبوں سے نظریں ہٹانا ناممکن ہو گیا تھا. اس رنگین پیالے کو توڑنا کہاں ممکن ہے بابا؟ بے بسی سے اعتراف کرتے ہوئے اس نے ہتھیار ڈال دیے تھے. برائی کی طرف اٹھنے والا پہلا قدم سب سے بھاری ہوتا ہے لیکن ایک بار جب یہ قدم اٹھ جاتا ہے تو آگے کا راستہ بالکل سہل ہو جاتا ہے اور یہی سیم کے ساتھ بھی ہوا تھا. اسے پاکیزگی اور شرم کی اس آخری حد کو پار کرنے میں صرف پہلی بار جھجک محسوس ہوئی تھی اور اس کے بعد جیسے سب کچھ آسان ہوتا چلا گیا تھا. کیلیفورنیا میں ان کا قیام مزید 3 دن رہا تھا اور ان 3 دنوں میں اس کی ہر رات کیٹ کے سنگ گزری تھی. وہ ماں باپ دوست احباب سب بھول گیا تھا. یاد رہی تو صرف عورت جس کا نشہ سر چڑھ کے بولتا ہے. جلد ہی وہ اپنی ٹیم کے ساتھ اگلی منزل کی جانب روانہ ہو گیا تھا. پاکستان سے آئے اسے ہفتہ ہونے کو تھا مگر اس نے ایک بار بھی پلٹ کر فون نہیں کیا تھا
اور اس چیز نے انجم بیگم کو دل گرفتہ کرنے کے ساتھ ساتھ سب کے سامنے عجیب سی شرمندگی سے بھی دوچار کر دیا تھا۔ وہ اس قدر رنجیدہ ہوئی تھی کہ انہوں نے ابراہیم ملک کو بھی سختی سے اس سے رابطہ کرنے کے لیے منع کر دیا تھا، اور تب ٹھیک 9ویں دن انہیں سیم کی کال موصول ہوئی تھی۔ خوامخواہ تم نے زحمت کی، ہم 6-7 دنوں میں آنے والے تو تھے ہی۔ اس کی کھنکتی آواز انجم بیگم کا دل مزید بوجھل کر گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا آپ مجھ سے ناراض ہوں گی، مگر کیا کرتا مام، ٹائم ہی نہیں ملا۔ وہ لاپرواہی سے بولا۔ صحیح کہا بیٹا، ہمارے لیے تو واقعی اب تمہارے پاس ٹائم ہی نہیں رہا۔ پلیز مام، بس بھی کریں، میں نے اتنی دور سے آپ سے بات کرنے کے لیے فون کیا ہے اور آپ ہیں کہ موڈ آف کر کے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس کی بیزار آواز پہ انجم نے گہری سانس لی۔ اور سناؤ، سب ٹھیک ہے وہاں؟ کیسے جا رہے ہیں تمہارے میچز؟ وہ ماں تھی، سو انہوں نے ہی ہتھیار ڈالنے تھے۔ فرسٹ کلاس، آپ کو پتا ہے ہم نے ابھی تک اپنا ایک بھی میچ نہیں ہارا۔ وہ مسکرا کر بولا تو انجم اس سے رہائش اور کھانے پینے کی تفصیلات پوچھنے لگی۔ اچھا، اب میں فون زیبی کو لے جا کر دے رہی ہوں، وہ روز تمہارا پوچھتی ہے۔ چند لمحے مزید بات کرنے کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تو دوسری طرف موجود سیم یکلخت چنچلا گیا۔ پلیز مام، ابھی نہیں، ابھی مجھے سخت نیند آ رہی ہے۔ اچھا، ایک لمحہ پہلے تک تو تمہیں کوئی نیند نہیں آ رہی تھی؟ ان کی تیوری پہ بل پڑ گئے۔ تب بھی آ رہی تھی، لیکن آپ سے اسٹاپ اٹ ہنی، اب تم میرے صبر کو آزما رہے ہو۔ دوسری طرف سے انجم بیگم نے غصے سے اس کی بات کاٹی تو وہ مارے باندھے خاموش ہو گیا۔ اس کی بے چین نگاہیں بے اختیار باتھ روم کے بند دروازے سے ٹکرا کر واپس لوٹ آئیں، جس کے دوسری طرف اس کی نئی دوست روز تھی۔ روز سے اس کی ملاقات کیلیفورنیا سے مشیگن جانے والی فلائٹ کے دوران ہوئی تھی۔ روز ایک کلب میں ڈانسر تھی اور اس وقت سیم کو بالکل حیرت نہ ہوئی تھی جب اس نے ایئرپورٹ پہ اترنے سے پہلے سیم کو اپنا کارڈ دیا تھا۔ آج سیم نے اسی کارڈ پہ درج نمبر پر کال کر کے اسے آنے کے لیے کہا تھا اور وہ بخوشی اس کے پاس چلی آئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن ذرا جلدی کریں۔ اس کے لہجے کی تلخی کو حوصلے سے نظر انداز کرتے ہوئے انجم نے فون لے جا کر زیب کو تھما دیا تھا اور خود مہر کو لینے اس کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ آ جاؤ بیٹا، ہنی کا فون آیا ہے، اور مہر کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا تھا۔ وہ سرت سے اٹھ کر ننگے پاؤں ہی ان کے ساتھ چل پڑی تھی۔ اچھا، یہ مہرو سے بات کرو۔ انجم کے اشارے پہ زیب نے فون مہر کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ ہیلو، اس کی پھنسی ہوئی آواز نے دونوں خواتین کو مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا، جبکہ دوسری طرف سیم کی بھویں تن گئی تھیں۔ وہ نروس تھی، اس احساس نے نہ جانے کیوں اسے سلگا دیا تھا۔ آواز کیوں بند ہو گئی ہے تمہاری؟ وہ چل کر بولا تھا، لیکن مہر اپنی گھبراہٹ میں اس کے لہجے پر غور نہ کر پائی تھی۔ نہیں، بس یوں ہی۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ایک پل کی جھجک کے بعد اس نے دھیرے سے پوچھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ تب یہ باتھ روم کا دروازہ اچانک کھلا تھا اور سیم کی آنکھیں ریڈ نائٹی میں بھیگی زلفیں مومی شانوں پر پھیلائے باہر آتی روز پر جم کے رہ گئی تھیں۔ اللہ کا شکر ہے، آپ کا ٹور کیسا جا رہا ہے؟ وہ نرمی سے گویا ہوئی تھی، مگر دم ساتھے سیم کی بے خود نظریں اپنی جانب بڑھتی اس مہکتی ہوئی قیامت پہ گڑی تھیں، جو اس کی محویت دیکھ کے بڑے بھرپور انداز میں مسکرائی تھی۔ ہیلو، کوئی جواب نہ پا کر مہر نے بے اختیار پکارا تھا، تبھی روز چلتی ہوئی بیڈ پہ اس کے بے حد نزدیک آ بیٹھی تھی۔ سیم کی آنکھیں اس کی آنکھوں سے جیسے بند سی گئی تھیں۔ ہیلو، مہر کی آواز ایک بار پھر ابھری تھی، لیکن سیم نے نگاہوں کے اس طلسم کو توڑے بنا کال کاٹ کر فون دور اچھال دیا تھا۔ ٹو ہیل ود یو، پھاڑ میں جاؤ تم، منہ میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر روز کو اپنی باہوں میں لے لیا تھا۔ میرے خیال میں لائن کٹ گئی شاید، فون بند کرتے ہوئے مہر کے دل پہ اوس سی گری تھی۔ کوئی بات نہیں، پھر ملا لیں گے۔ انجم اسے خود سے لگائے مسکرا دی تھی، لیکن پھر ملانے کا وقت ہی نہیں ملا تھا۔ انجم اور ابراہیم صاحب مزید 6 روز ہی رہے تھے کہ ان کی واپسی کا دن آ گیا تھا۔ اس دوران سیم نے فقط ایک بار ہی کال کی تھی، اور وہ بھی انتہائی مختصر دورانیے کی۔ بقول اس کے وہ اپنے میچز اور پریکٹس سیشنز میں سخت مصروف تھا۔ اس کی مصروفیت کا سن کر ابراہیم صاحب نے بھی اسے ڈسٹرب کرنے سے منع کر دیا تھا۔ یوں وہ دونوں 1 ماہ پاکستان میں گزار کر واپس روانہ ہو گئے تھے۔ آنے والا مزید 1 ماہ پر لگا کے اڑا تھا، اور بالآخر ایک دن حنان قاضی بھی 2-2.5 سالوں کے لیے لندن روانہ ہو گیا تھا۔ اس کی روانگی کے بعد ایک اندیکھا بوجھ تھا جو مہر کو اپنے شانوں سے سرکتا محسوس ہوا تھا۔
سیم نے یارک یونیورسٹی میں اسکول آف مینجمنٹ میں داخلے کے لیے اپلائی کیا تھا اور خوش قسمتی سے وہ وہاں کا ٹیسٹ اور انٹرویو دونوں کلیئر کر گیا تھا۔ یارک میں پڑھنا سیم کا خواب تھا اور وہ اپنے اس خواب کو حقیقت میں ڈھال کر خود پہ مزید نازاں ہو گیا تھا۔ اسے اپنے روشن مستقبل کی راہ میں اب کوئی رکاوٹ نظر نہ آ رہی تھی۔ زندگی نے اس کی آرزوؤں میں سے ایک اور آرزو پوری کر دی تھی، سو وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ اس کی اس شاندار کامیابی پہ سبھی پھولے نہ سما رہے تھے۔ یوں سمروز ابراہیم اپنی زندگی کا ایک اور باب شروع کرنے نیو ہیون سٹی چلا آیا تھا، جہاں اس کی ملاقات اپنی زندگی میں آنے والے دو اہم ترین لوگوں سے ہوئی تھی، ایک وہ جو اس کا بہترین دوست تھا اور دوسری وہ جس کے عشق میں وہ گرفتار ہونے والا تھا۔ سوزی جیفرسن، اس کے علاوہ دو اور اسٹوڈنٹس مارک اور ہیری کو آف دا کیمپس ملنے والے رہائشی اپارٹمنٹ کو شیئر کرنے والی چوتھی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ بہت خوبصورت نہ سہی لیکن اچھی خاصی پیاری لڑکی تھی، مگر اس کی ذات کا سب سے عجیب پہلو اس کی بدمزاجی تھا۔ اس نے پہلے ہی دن تینوں لڑکوں کو واشگاف الفاظ میں باور کروا دیا تھا کہ وہ اپنی حد میں رہتے ہوئے اسے تعلق، واسطہ تو دور، بات چیت کرنے کی بھی زحمت نہ کریں۔ اس کے ان فرمودات کو سیم نے بڑی دلچسپی سے سنتے ہوئے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ اس کی ان حد بندیوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی لڑکوں کو اس کی جانب متوجہ کر دیا تھا۔ وہ یہ پابندیاں لگاتے ہوئے شاید یہ بات بھول گئی تھی کہ تجسس کی یہ فطرت ہے کہ جس چیز سے اسے روکا جائے وہ اتنا ہی اس کی طرف کھنچتا ہے، جبکہ اس کے معاملے میں تو کشش کا ایک بڑا پہلو یہ بھی تھا کہ وہ لڑکی تھی اور وہ تینوں لڑکے جو آپس میں بہت جلدی کھل مل گئے تھے، اور وہ ان سب میں چین کے قدیم فوربیڈن سٹی کی طرح بن گئی تھی، جس کی شاہی چار دیواری کے اندر کسی عام انسان کو داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ یوں وہ چاروں افراد جب بھی گھر میں ہوتے، اس کی ہر حرکت لڑکوں کی شوق نظر میں ہوتی، جو اسے دیکھ کر موقع ملنے پر خسر خسر کرنے اور بلند و بانگ قہقہے لگانے سے نہیں چوکتے تھے۔ اس کے کھانے سے لے کر برتن تک ہر چیز علیحدہ تھی۔ ٹی وی، لیونگ روم، وہ کچھ بھی ان کے ساتھ شیئر نہیں کرتی تھی۔ اس گھر میں اس کی دنیا اس کے کمرے تک محدود تھی، جس سے وہ صرف اپنے کام نپٹانے کے لیے باہر آتی تھی، اور اتنی ہی دیر لڑکوں کی معنی خیز نظروں کو خیرہ کرنے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ لیکن جوں جوں وقت ہفتوں سے مہینوں میں داخل ہونے لگا تھا، ان تینوں کے تجسس کی جگہ حیرت نے لے لی تھی۔ انہیں اس کی ثابت قدمی بلکہ ہٹ دھرمی پر از حد حیرت ہوتی تھی، جو 2 ماہ میں اپنی کہی کسی بھی بات سے 1 انچ نہ سرکی تھی، اور اس چیز نے ان تینوں کے درمیان اس کے موضوع کو ایک ڈسکشن میں تبدیل کر دیا تھا۔ یار، مجھے لگتا ہے وہ ذہنی طور پر بیمار لڑکی ہے، جبھی تو ایسی ڈل اور بورنگ زندگی گزار رہی ہے۔ ہیری نے بیئر کا گھونٹ بھرتے ہوئے اپنے خیال کا اظہار کیا۔ خیر، ڈل اور بورنگ زندگی تو نہیں گزار رہی، یونیورسٹی میں بھی اچھی خاصی فرینڈز ہیں اس کی، پارٹیز میں بھی جاتی ہے۔ ہاں، لیکن ایک بات میں نے نوٹ کی ہے، اس کی ساری فرینڈز لڑکیاں ہیں، کوئی لڑکا دور تک نہیں۔ صوفے پہ نیم دراز سیم نے اپنا تجزیہ پیش کیا۔ اس کا مطلب ہے اس کا یہ خاص الخاص پیر صرف لڑکوں سے ہے۔ مارک کے پرسوچ لہجے پہ سیم نے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل، بس تو پھر صاف ظاہر ہے دل توڑ دیا ہے بیچاری کا اس کے بوائے فرینڈ نے۔ مارک نے نتیجہ اخذ کر کے ان دونوں کے سامنے رکھا۔ اور وہ بھی بہت بری طرح۔ ہیری نے لقمہ دیا۔ ہو سکتا ہے۔ سیم کی خیال آرائی پہ مارک نے شوق نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تو تم مرہم کیوں نہیں رکھ دیتے سیم؟ اور وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ آئیڈیا اچھا اور دلچسپ ہے، لیکن ایسا ہے کہ مجھے اپنے یہ خوبصورت بال بہت عزیز ہیں۔ اس کی بات نے دونوں لڑکوں کو قہقہہ لگانے پہ مجبور کر دیا۔ قسم سے یار، اگر میرے پاس تمہارے گڈ لکس اور جادوئی پرسنالٹی کا نصف بھی ہوتا نا، تو میں اس محاذ پہ ایک بار تو ضرور ٹرائی کرتا۔ مارک نے رشک بھری مسکراہٹ لیے اسے دیکھا تھا۔ مجھے اکسانے کی ضرورت نہیں، میں یہ کام نہیں کرنے والا۔ سیم نے مسکراتے ہوئے مارک کو جھنڈی دکھا دی تھی۔ وقت تھوڑا آگے سرکا تھا۔ سیم جب سے نیو ہیون گیا تھا، انجم بیگم کی ڈانٹ ٹپٹ، منت سماجت اور ایسے ہی دیگر نرم گرم حربوں کے نتیجے میں اس نے فقط 2-3 بار ہی زیب کو فون کیا تھا، اور اس 2-3 بار میں ایک ہی موقع ایسا تھا جب اس کی مہر سے بات ہوئی تھی، اور خلاف عادت اس نے مہر سے خاصے نارمل انداز میں بات کی تھی۔
جو مہر جیسی معصوم اور محبت میں ڈوبی لڑکی کے لیے بہت تھا۔ اس کی نظروں میں سمروز کا جو ایک سمجھدار اور شریف قسم کا امیج بنا ہوا تھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے کبھی بھی اس سے لگاوٹ بھری باتوں کی توقع نہیں کی تھی، اور جب کوئی توقع ہی نہیں تھی تو اسے اس کی گفتگو میں ان باتوں کی کمی بھی نہیں محسوس ہوتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی قسمت میں لکھ دیے گئے تھے، اور یہ کٹل حقیقت تھی، اور مہر کے اطمینان قلب کو یہ حقیقت ہی کافی تھی۔ سیم جس وقت گھر پہنچا شام کے 5 بج رہے تھے۔ وہ آج اپنی روٹین سے خاصا لیٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے زوروں کی بھوک لگی تھی۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے ہوئے وہ تیز قدموں سے کچن کی طرف بڑھا، جہاں فریج میں رکھی رات بننے والی ہیری کے ہاتھ کی مزیدار چکن کا تصور ہی اس کے منہ میں پانی بھر لایا تھا۔ لیکن جب اس نے فریج کھول کر اندر جھانکا تھا، چکن کا مکمل صفایا ہو چکا تھا۔ کمینے بدذات، دانت پیستے ہوئے وہ دروازہ مارتا کچن سے باہر نکلا تھا۔ ہیری، میکی! کمر پر ہاتھ رکھے اس نے باآواز بلند دونوں کو پکارا تھا، لیکن کوئی جواب نہ پا کے وہ تیز قدموں سے اپنے مشترکہ کمرے کی طرف چلا آیا تھا، جو خالی پڑا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ پتہ نہیں کہاں دفان ہو گئے ہیں دونوں، اس نے اپنے دل کی بھڑاس بے اختیار اردو میں نکالی تھی۔ چند لمحے سوچنے کے بعد وہ ایک بار پھر کچن میں چلا آیا تھا، جہاں خالی پڑے چولہے کو بے بسی سے دیکھتے ہوئے وہ ایک بار پھر فریج کھول کے کھڑا ہو گیا تھا۔ انڈے، بریڈ، دودھ، اف نہیں کھانے یار! کوفت سے منہ بناتے اس نے آخری شیلف پہ نگاہ ڈالی تھی، جو سوزی کی چیزوں کے لیے مخصوص تھی، اور وہاں رکھا شیشے کا ایک ڈھکا ہوا پیالہ دیکھ کر وہ رہ نہیں سکا تھا۔ ایک لمحے کے تسبسب کے بعد اس نے ہاتھ بڑھا کر پیالہ نکال لیا تھا، اور جو ہی ڈھکن اٹھا کر اندر دیکھا، اس کا دل باغ باغ ہو گیا تھا۔ نہایت خوش رنگ اور خوشنما قسم کے میکرونیز، سبزیاں اور چکن ڈال کے پکائی گئی تھی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، جھٹ پیالہ اٹھا کے مائکرو ویو میں رکھ دیا تھا، اور بزر بجنے پر انہیں لیے لیونگ روم میں آ بیٹھا تھا۔ مزیدار ہیں بھائی! پہلا چمچ منہ میں رکھتے ہی اسے ان کے خوش ذائقہ ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار اگلا چمچ اٹھایا تھا، ساتھ ہی اس کا ہاتھ ریموٹ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ وہ رغبت سے کھا رہا تھا اور سامنے ٹی وی پر اپنے پسندیدہ ایکٹر کی فلم بھی دیکھ رہا تھا۔ ان دونوں مزیدار کاموں میں وہ اتنا مگن تھا کہ کب سوزی اپنے کمرے سے نکلی اور کب اس کی پشت سے گزر کر کچن میں جا پہنچی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ تو جب وہاں پھیلی میکرونیز کی خوشبو نے اسے چونکایا تو اس نے بے اختیار فریج کھول کے اندر جھانکا، اور وہاں سے اپنا پیالہ غائب پا کے اس کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ اس نے کچن سے نکل کر سیم کو گھورا، جو ٹی وی دیکھتے ہوئے کچھ کھا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھی اور سیم کے ہاتھ میں اپنا خالی ہوتا پیالہ دیکھ کے اس کی بھویں تن گئیں۔ ایکسکیوز می مسٹر! اس کی اچانک پکار پہ سیم نے چونکتے ہوئے پلٹ کر پیچھے دیکھا، اور سوزی کو دیکھ کر وہ بری طرح شرمندہ ہو گیا، مگر صرف ایک لمحے کے لیے۔ اگلے ہی پل اس نے سرت سے خود کو سنبھال لیا۔ کھانا ہی تو تھا، کوئی ہیرے موتی تو نہیں تھے، دل میں سوچتے ہوئے اس نے پرسکون انداز میں پیشانی پہ بل لیے کھڑی سوزی کی طرف دیکھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اس نے انگلی سے سیم کے ہاتھ میں پکڑے پیالے کی طرف اشارہ کیا۔ آئی ایم سوری، مجھے بہت بھوک لگی تھی، اور گھر میں کھانے کو کچھ بھی خاص نہیں تھا، اس لیے جب مجھے یہ نظر آئے تو… وہ اس کے چہرے کے سخت تاثرات دیکھ کے بے اختیار خاموش ہو گیا۔ تبھی اس کی ناراضی اور اپنی حرکت کا اثر زائل کرنے کا ایک مناسب طریقہ اسے سوچ گیا۔ تم آج کا ڈنر ہماری طرف سے کر لینا، مگر وہ اس کی بات انسنی کیے ایک تیز نگاہ اس پر ڈالتی پلٹ کر تیز قدموں سے کچن میں جا گھسی۔ اس کے جانے کے بعد سیم نے رخ موڑتے ہوئے ایک نظر ہاتھ میں پکڑے پیالے پہ ڈالی۔ سوزی کے رد عمل نے اس کی باقی ماندہ بھوک محض چند ہی لمحوں میں اڑا دی تھی۔ اس نے مزید ایک بھی لقمہ لیے بغیر پیالہ ہاتھ بڑھا کے سامنے پڑی میز پہ رکھ دیا تھا۔ تبھی کچن سے برتن پٹخنے اور کیبنٹ کے دروازے زور زور سے کھولنے اور بند کرنے کی آواز آئی تھی، اور سیم نے مارے شرمندگی کے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا لیا تھا۔ کیا ضرورت تھی بھلا اسے اس لڑکی کی چیزوں کو ہاتھ لگانے کی؟ خود کو ڈپٹتے ہوئے اس نے کچن سے آتی اٹھاک پٹاخ کی آوازوں کو تحمل سے برداشت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جب مزید حوصلے سے کام نہیں لے سکا تو اپنی جگہ سے اٹھ کر کچن کے دروازے میں آ کھڑا ہوا، جہاں اس کے اندازے کے عین مطابق وہ اندر کچھ پکانے کی تیاری کر رہی تھی۔ آئی ایم سوری سوزی، تم پلیز یہ سب مت کرو، اور آج کا ڈنر اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، سمجھے؟
اس نے پلٹ کر تلخ لہجے میں اس کی بات کاٹی تو اس درجے بدتمیزی پر سیم کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ اس نے غصے سے سامنے کھڑی بدتمیز لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ اس سے جتنا انسانیت سے پیش آنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اتنا ہی سر پہ چڑھتی جا رہی تھی۔ تم جیسوں سے بات کرنے کا یہی طریقہ ہے میرا؟ وہ بنا کسی ہچکچاہٹ کے تڑک کر بولی تو سیم کا دماغ گھوم گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا تم جیسے؟ ہاں؟ وہ لمبے لمبے ٹک بھرتا اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ شکر کرو محترمہ کہ مجھ جیسا تم جیسی سے بات بھی کر رہا ہے، ورنہ تم جیسی سائیکو لڑکی کو تو کوئی ایک منٹ بھی برداشت نہ کرے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے اگلے پچھلے سارے حساب برابر کر دیے تھے، لیکن سوزی اس کے اشتعال کو خاطر میں لائے بغیر استحصائیہ انداز میں مسکرا دی۔ تم جیسوں سے ایک ہی جواب کی امید ہے مجھے۔ کاٹدار نگاہ اس کے چہرے پہ ڈال دی۔ وہ سلیب پہ رکھے گوشت کی طرف متوجہ ہونے کو تھی جب اس کا بازو سیم کی مضبوط گرفت میں آ گیا۔ زبان سنبھال کر بات کرو۔ ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے وہ اس زور سے دھاڑا کہ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو یقیناً سہم جاتی، لیکن مقابل بھی سوزی تھی جس پہ اس کی بلند آواز نے الٹا اثر دکھایا تھا۔ نہیں کرتی۔ ہاں کیا کر لو گے تم؟ اس نے دوسرے ہاتھ سے سیم کو پیچھے دھکیلا تھا اور تب اس کا سب جواب دے گیا تھا۔ اس نے غراتے ہوئے اس کا دوسرا ہاتھ جکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنے پیچھے کیبنٹ سے لگا دیا تھا۔ اب تمہیں بتاتا ہوں کیا کر سکتا ہوں میں۔ دانت پیستے ہوئے اس نے اس کی کلائیوں پہ زور بڑھایا تو سوزی کی بے اختیار چیخ نکل گئی۔ چھوڑو مجھے پلیز رکی، چھوڑو مجھے۔ اس کی گرفت میں مچلتے ہوئے وہ بھرائی ہوئی آواز میں چلائی تو غصے سے بھڑکتا ہوا سیم یک لخت ساکت ہو گیا۔ این اسی لمحے سوزی کو بھی شاید اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، کیونکہ اس کا مچلتا وجود بھی تھم گیا تھا۔ اس کی آنسوؤں بھری آنکھیں سیم کے چہرے کی طرف اٹھی تھیں۔ دونوں کی نگاہیں ٹکرائی تھیں اور سیم کی گرفت اس کی کلائیوں پہ خود بخود ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ میں رکی نہیں، سیم ہوں، اور اسی لیے تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ اسے مضبوط لہجے میں پاور کرواتے ہوئے وہ ایک جھٹکے سے اس کی کلائیاں چھوڑ کے پیچھے ہٹا تو سوزی بت بنی اسے دیکھے چلی گئی۔ مجھے نہیں پتا کہ تم اپنی زندگی میں کن حالات سے گزری ہو، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ کسی ایک برے شخص کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ اس پر نظریں جمائے وہ سپاٹ لہجے میں اپنی بات مکمل کرتا پلٹ کر کچن اور پھر اپارٹمنٹ سے ہی باہر نکل گیا تھا اور پیچھے تنہا کھڑی سوزی بے اختیار رو پڑی تھی۔ سیم کے رویے اور باتوں نے سوزی کو گہری ندامت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اسے واقعی کوئی حق نہ تھا کہ وہ اپنے تلخ تجربے کو بنیاد بنا کر دوسروں کے ساتھ برے طریقے سے پیش آتی۔ کل شام جو کچھ ہوا تھا اس نے سوزی کو اس کے رویے کی بدصورتی کا احساس دلایا تھا۔ وہ سیم سے اپنی بدتمیزی کی معافی مانگنے کے لیے پوری طرح بے چین تھی، مگر مارک اور ہیری کے سامنے اس میں سیم کے پاس جانے کی ہمت نہ تھی اور تنہائی انہیں میسر آ کے نہیں دے رہی تھی۔ یہاں تک کہ 2 دن گزر گئے تھے اور اس کی بے چینی ایک بوجھ میں بدل گئی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ تیسرا دن چڑھتا وہ رات میں اپنے لیے کافی بنا رہی تھی جب مارک اور ہیری وقتے جگتے ختم ہو جانے والی بیئر خریدنے باہر نکلے تھے۔ ان کی بحث پہ اس کے کان کھڑے ہو گئے تھے اور جو ہی انہوں نے گھر سے باہر قدم رکھا تھا اس نے جھٹ کافی میکر میں پانی بڑھا دیا تھا۔ کافی کے گرما گرم 2 مگ تیار کر کے وہ جھجکتے ہوئے کچن کے دروازے تک آئی تھی۔ سیم لیونگ روم میں ٹی وی کے آگے صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر سوزی کے دل کی دھڑکن پل بھر کو تیز ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی گرتی ہوئی ہمت بحال کی تھی اور دونوں ہاتھوں میں مگ لیے دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی سینٹر ٹیبل کے پاس جا کھڑی ہوئی تھی۔ اسے یوں اچانک سامنے آتا دیکھ کے سیم کی نگاہیں میکینکی انداز میں اسکرین سے ہٹ کر سوزی پہ آ ٹھہری تھی، جو جھک کر ہاتھ میں پکڑے مگ ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سیم کی آنکھوں میں حیرت پھیل گئی تھی۔ میں تمہارے لیے کافی بنا کر لائی ہوں۔ سیدھی ہوتے ہوئے اس نے سیم کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کا چہرہ ہر تاثر سے عاری تھا۔ کس لیے؟ اس کے سپاٹ لہجے پہ سوزی پل بھر کو جھجکی، پھر بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تھا، اس لیے کہ تم رکی نہیں ہو۔ پھر اپنا دایاں ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولی۔ سمروز ابراہیم اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو حیران نظروں سے دیکھ کر رہ گیا، اور پھر آنے والے دنوں میں سوزی کے ساتھ ان تینوں کی دوستی بہت تیزی سے پروان چڑھی تھی۔ لیکن سیم کے ساتھ اس کا رشتہ صرف دوستی تک محدود نہیں رہا تھا، وہ سیم کو پسند کرنے لگی تھی
اور اپنی اس پسندیدگی کا اظہار اس نے برملا سب کے سامنے سیم سے کیا تھا۔ وہ فطرتاً ایک بے جھجک لڑکی تھی جو اپنی جون میں آتے ہی اپنی عادات پر بھی لوٹ آئی تھی۔ اس کی بے باکی سے سیم نے خاصا حس اٹھایا تھا، لیکن بات صرف وہیں تک محدود نہیں رہی تھی۔ اس کی دن رات کی وارفتی آخر کار رنگ لائی تھی اور سیم سوزی جیفرسن کے عشق میں مبتلا ہو گیا تھا۔ دن اور رات ایک دوسرے کے تعاقب میں تیزی سے آگے بڑھے تھے اور پلک چپکتے میں 2.25 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ اس دوران حنان کے ایک بار بھی پاکستان آنے کی نوبت نہیں آئی تھی، اور وجہ صغیر صاحب تھے جنہوں نے اس عرصے میں لندن کے 3-4 چکر لگا لیے تھے۔ یوں حنان اپنی چھٹیوں میں کبھی یورپ گھومنے اور کبھی کوئی کورس کرنے نکل کھڑا ہوتا تھا، اور اب اس کی واپسی میں فقط 2 سے 3 ماہ کا عرصہ رہ گیا تھا۔ اس وقت نے سب ہی پہ اپنے نقش چھوڑے تھے، ہر کوئی ذہنی اور جذباتی اعتبار سے ایک قدم آگے آیا تھا، اور ایسے میں مہر کو ہنی کی ذات سے متعلق اپنے بہت سے گمان غلط ثابت ہوتے محسوس ہوئے تھے۔ 2-2.5 سال قبل وہ اس کے جس رویے کو اس کی بڑھ پاری مشروط کیا کرتی تھی، آج اس میں اسے ہنی کے گریز اور لاتعلقی کے رنگ واضح طور پر نظر آنے لگے تھے۔ اس کی زندگی میں مہر کی یا اس رشتے کی کتنی اہمیت تھی، اس کا اندازہ ان گزرے سالوں میں اسے بخوبی ہو گیا تھا۔ یارک جانے کے بعد اس کی فقط چند منٹوں پر محیط 5 یا 6 کالیں انہیں موصول ہوئی تھیں، جن میں کہیں بھی مہر سے خاص طور پر بات کرنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا گیا تھا۔ ان دونوں کی جب بھی بات ہوئی تھی، زیب کے خود ہی مہر کو فون تھما دینے کے نتیجے میں ہوئی تھی، اور اب تو ایک عرصے سے فون کی یہ فارمیلٹی بھی ختم کر دی گئی تھی۔ صرف انجم اور ابراہیم صاحب تھے جو مستقل ان سے رابطے میں تھے، اور انہی کے ذریعے ہنی کی خیر خبر اور بے تحاشا مصروفیت کی اطلاع انہیں ملتی رہتی تھی، وگرنہ وہ خود کہاں اور کس حال میں تھا، کم از کم مہر اور اس کے والدین اس حقیقت سے مکمل طور پر لا علم تھے۔ اس لا علمی نے مہر کو پریشان نہیں بلکہ مدہوش کر دیا تھا۔ سمروز ابراہیم اس کی کل کائنات میں ڈھل چکا تھا، لیکن سمروز کی کائنات میں مہر احمد نامی لڑکی کا کہیں گزر بھی تھا؟ وہ انجان تھی، اور یہ بے خبری، یہ بے بسی ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کے مستقبل کو مزید بے نام و نشان منزلوں کی جانب دھکیلتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ایک دن اس کے انکہے خوف خود ہی اس کی ماں کی زبان پہ بھی آ ٹھہرے تھے، اور اس روز مہر نے جانا تھا کہ ماں ماں ہوتی ہے۔ وہ اولاد کے دل کا بھید اس کی آنکھوں، چہروں، حتیٰ کہ ان کی سانس کے زیر و بم سے بھی پا لیتی ہے، اور اس دن اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ وہ زیب بیگم کے لیے چائے لے کر ان کے کمرے میں گئی تھی جب انجم بیگم کا فون آ گیا تھا۔ وہ بے دلی سے کپ ماں کے سرہانے رکھ کر پلٹنے کو تھی جب انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ مہر کی بوجھل نگاہیں ماں کے چہرے پہ آ ٹھہری تھی، جو آج نہ جانے کیوں اسے صبح سے ہی خاصی پریشان اور تھکی تھکی سی لگ رہی تھیں۔ ادھر ادھر کی باتوں کا غائب دماغی سے جواب دیتے ہوئے انہوں نے ایک نظر پاس بیٹھی مہر پہ ڈالی تھی، اور پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے بہن سے مخاطب ہوئی تھی۔ آج ایک بات بتائیں گی آپا؟ پوچھو زیبی۔ ان کی اچانک تمہید پہ انجم ٹھٹک گئی تھی۔ ہنی مہر سے اپنے رشتے کو نبھانے کے لیے راضی ہے یا نہیں؟ اور ان کے برابر بیٹھی مہر ماں کے منہ سے اس درجے غیر متوقع اور دو ٹوک انداز میں کیا گیا سوال سن کے ساکت رہ گئی تھی، جبکہ لائن کے دوسری طرف ایک پل کو خاموشی چھا گئی تھی، جسے محسوس کرتے ہوئے زیب بیگم کا دل تیزی سے ڈوب کر ابھرا تھا۔ آپا، انہوں نے بے اختیار بہن کو پکارا تو مہر کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ اس کی ماں پر جمی نگاہوں میں یکایک خوف ہلکورے کھانے لگا، اور دوسری طرف موجود انجم بیگم کو لگا جیسے ان کے امتحان کی گھڑی آ گئی ہو، وہ گھڑی جس کے آنے سے وہ خوف زدہ تھی۔ زیبی، چند جاں گسل لمحوں کے بعد ان کی بھرائی ہوئی آواز زیب کے کانوں سے ٹکرائی تو انہیں اپنے قدموں کے نیچے سے زمین سرکتی محسوس ہوئی۔ پلیز آپا، خدا کے لیے مجھے کوئی برا جواب مت دیجیے گا، انہوں نے کانپتے لہجے میں استدعا کی تو مہر کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ اللہ نہ کرے کہ میں تمہیں کوئی برا جواب دوں زیبی، لیکن سچ یہ ہے کہ میرے پاس تمہیں دینے کو فی الحال کوئی مثبت جواب بھی نہیں۔ میں خود تمہاری اور مہر کی طرح بیچ راہ میں امید کا دامن تھامے کھڑی ہوں۔ پھر؟ زیب نے ڈوبتے دل کے ساتھ پوچھا۔ پھر یہ کہ تم مجھے چند دن کی مہلت دو، اور زیب میں اپنی بچی کے سامنے اتنا حوصلہ نہ ہو سکا تھا کہ وہ بہن سے یہ پوچھ لیتی کہ اگر ان چند دنوں میں بھی وہ کچھ نہ کر پائیں تو
ٹھیک ہے، میں آپ کے فون کا انتظار کروں گی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے دھیرے سے کہا تو انجم اپنی بھیگی آنکھیں صاف کرتی مسکرا دی۔ خوش رہو، سلامت رہو، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا آپا، فون رکھتی ہوں، دل گرفتی سے کہتے ہوئے انہوں نے فون بند کر دیا تو اب تک سولی پہ ٹنگی بیٹھی مہر نے ماں کا ہاتھ چکر لیا۔ امی، امی سب ٹھیک تو ہے نا؟ حنیس رشتے سے خوش تو ہے نا؟ ہاں میری جان، سب ٹھیک ہے۔ اپنی پریشانی دل میں چھپائے انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اسے سینے سے لگا لیا تو اتنے عرصے سے مہر کے اندر سانس لیتا خوف آنسو بن کر بہنے لگا۔ امی، میں ہنی کے بغیر نہیں رہ سکتی، میں ان کے علاوہ کسی اور کے بارے میں اب سوچ بھی نہیں سکتی۔ ان کے سینے میں منہ چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی تو زیب کی اپنی آنکھوں سے آنسو ایک قطار کی صورت گرنے لگے۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہم پر آ پڑی ہے، تو میری بچی کے حال پہ رحم فرما دے میرے مولا، اس کے نصیب میں کوئی دکھ نہ لکھنا یا رب۔ اسے خود میں سموئے انہوں نے دل کی گہرائیوں سے اپنے اللہ سے استدعا کی تھی۔ کیا؟ مارک نے بے یقینی سے اپنے سامنے بیٹھے سیم کی طرف دیکھا۔ اس میں اتنی حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ سیم نے ابرو چڑھائے۔ حیران ہونے والی تو کوئی بات نہیں، لیکن تم ایک مسلم فیملی سے تعلق رکھتے ہو، ایسے میں یہ سب؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے مارک جھجک کر خاموش ہو گیا۔ ارے یار، سیم نے مسکراتے ہوئے کان پہ سے مکھی اڑائی، میں کوئی دقیانوسی قسم کا مسلم نہیں ہوں، لیکن تمہارے ماں باپ تو اس بات کو مائنڈ کر سکتے ہیں۔ مارک نے اسے دیکھا۔ ہاں کر سکتے ہیں، لیکن باہر کیف یہ میری زندگی ہے اور میں اسے اپنی مرضی سے گزارنے کا پورا پورا حق رکھتا ہوں۔ اس کے چہرے پر نظریں جمائے سیم نے قطعیت سے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ مارک نے کندھوں کو خفیف سی جنبش دی۔ بس تم دونوں اس بات کا خیال رکھنا کہ اول تو میری فیملی مجھے بنا بتائے یہاں آئے گی نہیں، لیکن اگر کبھی ایسا اتفاق ہوا کہ میرے پیرنٹس مجھ سے ملنے اچانک چلے آئے تو انہیں یہ ہرگز مت بتانا کہ میں یہاں سے دوسری جگہ شفٹ ہو گیا ہوں۔ تو کیا تم انہیں اپنے اس فیصلے سے آگاہ نہیں کرنے والے؟ مارک اس کی بات سن کر چونکا۔ میرا دماغ خراب ہے کیا؟ سیم نے اسے یوں دیکھا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو۔ میرے خیال میں سیم، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، مارک نے سنجیدگی سے کہا تو سیم بدک گیا۔ او میرے بھائی، تم تو اپنے یہ اچھے بیٹے والے مشورے رہنے ہی دو۔ قسم سے تمہاری باتیں اور حرکتیں دیکھ کے کبھی کبھی تو مجھے یوں لگتا ہے کہ تم غلط جگہ پیدا ہو گئے ہو۔ اچھا؟ مارک نے مسکراتے ہوئے ابرو اچکائے۔ تو تمہارے خیال میں مجھے کہاں پیدا ہونا چاہیے تھا؟ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا ایسٹ میں کہیں بھی، لیکن کم از کم امریکہ میں تو بالکل بھی نہیں۔ عجیب مشرقی انداز فکر ہے تمہارا۔ سیم نے ہنستے ہوئے اس کی پرخلوص اور نرم طبیعت پہ چوٹ کی تو مارک کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ تو سیدھے سیدھے یوں کیوں نہیں کہتے بھائی کہ ہم امریکن بے حس ہوتے ہیں؟ اس میں کوئی شک ہے بھلا؟ سیم اس کی جانب دیکھتا شرارت سے مسکرایا۔ شاباش، مارک نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے مسٹر؟ میں تو شاہی بندہ ہوں یار، مجھے تو 7 خون معاف ہیں، وہ شان بے نیازی سے بولا تو مارک نے ہنستے ہوئے پاس پڑا کشن بادشاہ سلامت کے منہ پر دے مارا۔ کمرے کی خاموش فضا میں انجم بیگم کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ ان کے مقابل بیٹھے ابراہیم ملک بھینچے ہوئے لبوں پہ مٹھی جمائے، چہرے پہ الجھی ہوئی سوچوں کا جال لیے بالکل خاموش تھے۔ آپ سوچ نہیں سکتے آج میرے دل پہ کیا گزری ہے۔ اپنی بہن کو دینے کے لیے آج میرے پاس ایک واضح اور مثبت جواب تک نہیں تھا، اور یہ سب اس لڑکے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسے سرے سے محروم اور اس سے جڑے رشتے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ جب تک یہاں تھا میں وقتاً فوقتاً اسے بہت کچھ پاور کرواتی رہتی تھی، لیکن اب تو جیسے ہر چیز ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ کہیں یہ لڑکا ہم سے کچھ چھپا تو نہیں رہا ابراہیم صاحب؟ بات کرتے کرتے انہوں نے اچانک خوف زدہ نظروں سے ابراہیم ملک کی طرف دیکھا تھا، جو خود بھی ان کی بات سن کر ساکت ہو گئے تھے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، مجھے اس لڑکے کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے۔ اس سے پہلے کہ یہاں کی بے حجاب فضائیں کوئی رنگ لے آئیں، آپ ہنی کی بیزاری کی اصل وجہ پتا کروانے کی کوشش کریں۔ اگر وہ کوئی کھیل ہم سے چھپ کر کھیل رہا ہے انجم، تو وہ کبھی بھی ہمیں اس کی ہوا نہیں لگنے دے گا۔ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ان کی سرخ آنکھوں میں سراسیمگی پھیل گئی تھی۔ ایک طریقہ ہے۔ انہوں نے پرسوچ نگاہوں سے انجم بیگم کے پریشان چہرے کی طرف دیکھا تھا اور مزید کچھ کہے بنا اٹھ کر ایک طرف رکھے فون کی جانب چلے آئے تھے۔ جانا پہچانا نمبر ملانے کے بعد وہ کارڈ لیس لیے صوفے پہ آ بیٹھے تھے۔
इस दौरान अंजुम की बेचैन नजरें उन पर ही मरकूज थीं। कैसे हो एंड्रयू? चंद सेकंड के तवक्कुफ के बाद दूसरी तरफ से कॉल रिसीव की गई तो इब्राहिम साहब के तासुरात में कदरे नरमी दर आई। मैं भी ठीक हूँ, तुम सुनाओ, नई जॉब कैसी जा रही है? उन्होंने अखलाकियात निभाई। एंड्रयू उनकी फर्म में कुछ अरसे पहले तक मुलाजमत करता रहा था और अभी चंद माह पहले ही न्यू हेवन शिफ्ट हुआ था। अच्छा एंडी, मुझे तुमसे एक काम है। वो असल मुद्दे की जानिब आए थे और फिर धीरे धीरे उसे काम की नौयत समझाने लगे थे। इतवार की छुट्टी के बायस सगीर साहब के कजन की फैमिली शाम में आई हुई थी। मेहमानों की आमद ने घर में रौनक बिखेर रखी थी। ऐसे में महर और जाशी किचन में घुसी लवाजमात की तैयारी में मसरूफ थी जब नवीरा बाहर से भागती हुई आई थी। आप भी जाशी, 2 दिन बाद हन्नान भाई आ रहे हैं। उसने पुरजोश लहजे में इत्तला दी तो इस अचानक आमद की खबर पे जहां महर साकित रह गई, वहीं जायशा खुशी से खिल उठी। क्या? तुम्हें किसने बताया? अभी डैडी को उनका फोन आया था। नवीरा के जवाब पर जायशा तेज कदमों से बाहर को लपकी थी और महर को अपने बोझल दिल पे मजीद बोझ पड़ता महसूस हुआ था। हन्नान की अचानक आमद की इत्तला ने पूरे घर में हलचल सी मचा दी थी। खासी सफाइयां, स्पेशल तैयारियां, हन्नान के कमरे के कारपेट और फर्नीचर की अर्जेंट तब्दीली। उन 2 दिनों में घर का कोई कोना नहीं बचा था जिस पे ज़ेब बेगम ने नजरे सानी न की हो और उनकी ये दीवानगी महर के मलाल में ढेरों इजाफा कर गई थी। वो किसके लिए इस दर्जे मामता निछावर करती फिर रही थी, वो जिसने आज तक उन्हें अम्मी कहकर नहीं पुकारा था। हैरत की बात थी, लेकिन हन्नान ने सारी जिंदगी आप जनाब से गुजारा किया था मगर उन्हें अपनी माँ होने का एहसास नहीं बख्शा था। और ये नफरत, ये हकारत, वो भी अपनी माँ के लिए सहना महर की बर्दाश्त से बाहर था। और अब जब वो ज़ेब बेगम को पिछले 2 दिनों से उसके इस्तकबाल की तैयारियों में खनचक्कर बना देख रही थी तो उसकी सारी खफगी का रुख खुद ज़ेब बेगम की जात की तरफ मुंतकिल हो गया था, जो हर बार न जाने कैसे उस लड़के के साथ इतनी फराखदिली से पेश आने का हौसला रखती थी। महरू, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई बेटा, फ्लाइट का टाइम होने वाला है। वो अपने कमरे में बंद किताब पढ़ रही थी जब दरवाजा खोल के ज़ेब अंदर दाखिल हुई थी। उसे यूं ही बैठा देख के वो चौंक गई थी। आफरीन है अम्मी आप पे, आप क्या सोचकर मुझे एयरपोर्ट चलने के लिए कह रही हैं? उसने हाथ में पकड़ा नॉवेल एक तरफ पटक दिया था। बुरी बात है बेटा, भाई है तुम्हारा, उनके रसान से कहने पे महर के तलवों से लगी थी और सर पे बुझी थी। वो गुस्से से खौलती अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। सारी जिंदगी नाज नखरे उठा उठा के भी आप उसे अपना बेटा तो बना ना सकी अम्मी। मेरा भाई कहाँ से बन गया वो? और ज़ेब उसके लहजे की सख्ती और चेहरे से छलकता इश्तियाल देखकर हैरान रह गई थी। ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? उन्होंने फहमाइशी नजरों से महर को घूरा। शुक्र है आपको मेरा लहजा नोट करने की फुर्सत तो मिली। एक तल्ख मुस्कुराहट उसके लबों को छू कर गुजर गई। वो शख्स आपको इज्जत की निगाह से देखने का रवादार नहीं और आप बस यही चुप हो जाओ। उन्होंने बाबा से बुलंद उसे टोका तो महर की जबान खामोश हो गई। मुझे हन्नान या किसी भी इंसान से इज्जत चाहिए भी नहीं, क्योंकि इज्जत देना इंसानी वस्फ ही नहीं। मैंने अपनी मरती हुई सहेली से वादा किया था कि उसके बच्चों का माँ बन के ख्याल रखूंगी और मैं अपना वही वादा पूरा कर रही हूँ। उसकी तरफ देखते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी की इस तकदो को महज एक जुमले में समेट दिया तो महर के गुस्से पे नदामत के छींटे पड़ने लगे। मगर अम्मी, मेरा दिल चलता है जब मैं ये सोचती हूँ कि उस शख्स ने आज तक आपको माँ कहकर नहीं पुकारा। महर की आवाज में आंसुओं की नमी खुलने लगी थी। उसकी दिली कैफियत को महसूस करते हुए ज़ेब भी धीमी पड़ गई थी। सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी दिल जलता है बेटा, लेकिन तुम ही बताओ, क्या हन्नान इतना अहम है कि मैं उसके पीछे तुम्हारे डैडी की जात से मिलने वाली मोहब्बत, इज्जत और मान को भुला दूं? उस आला ज़र्फी को भुला दूं जो उन्होंने तुम्हें अपने सीने से लगाकर दिखाई? उन्होंने प्यार से उसके चेहरे को छूते हुए सवाल किया तो महर ने अपना निचला लब दांतों तले दबा लिया। मुझसे मोहब्बत करना उनका फर्ज था, लेकिन तुमसे मोहब्बत करना उनका जाती फैसला था और हर मर्द में ये ज़र्फ और हिम्मत नहीं हुआ करती। तुम अपने फैसलों में मेरी तरफ से मुकम्मल तौर पे आजाद हो। मैं तुम्हें कभी प्रेशराइज करके परेशान नहीं करूंगी, मगर हन्नान के साथ अपना रवैया तय करते हुए ये बात याद रखना महर कि वो तुम्हारे डैडी का बेटा है। उसकी आंखों में देखते हुए उन्होंने महर के लिए आजमाइश का नया दर खोल दिया था। काश कि उसे इल्म होता कि वो जिन मोहब्बतों को अपना हक समझकर वसूल कर रही है, उनका कभी उसे खिराज भी अदा करना होगा।
تو وہ کبھی جھولی بھر بھر کے انہیں نہ سمیٹتی۔ دھوکہ، 5 حرفوں سے بنا ایک لفظ جسے انہوں نے بارہا سنا، پڑھا اور بولا تھا، مگر جس کی اذیت کو پوری شدت سے سہنے کا تجربہ انہیں آج پہلی بار ہوا تھا، کیونکہ اس لفظ کو اپنے پورے سیاق و سباق کے ساتھ انہیں سمجھانے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کا اپنا بیٹا تھا، وہ بیٹا جو ان کی کل کائنات تھا، ان کی آنے والی نسلوں کا امین تھا۔ اینڈریو کے الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا۔ ابراہیم صاحب کو لگا تھا جیسے ان سے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ کیا؟ انہوں نے لرزتے وجود کے ساتھ دیوار کا سہارا لیا تھا۔ جی سر، آپ کا بیٹا سیم یہاں ایک امریکن لڑکی کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ میں رہ رہا ہے، اور ابراہیم ملک کو لگا تھا جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے زمین اور آسمان گھوم گئے تھے۔ ناول ابھی جاری ہے، بہت جلد حاضر ہوتے ہیں ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔